अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। दौरतु तफसीरुल कुरान में आज अल्लाह ताला की तौफीक से 12वें पारे की तिलावत की जाएगी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा व मुस्तौदअहा। वमा मिन, और नहीं है, मिन दाब्बतिन, कोई भी चलने वाला जानदार, फिल अर्दी, ज़मीन में, और नहीं है ज़मीन में कोई भी चलने वाला जानदार, यानी जितने भी इंसान हैं और जितने भी जानवर हैं जो पाए हैं, इल्ला अलल्लाहि रिज़्कुहा, मगर अल्लाह ही पर है उसका रिज़्क, व यअलमु मुस्तक़र्रहा, और वो जानता है उसकी उसके आर्जी ठिकाने को। अल्लाह ताला हर जानवर, हर जानदार, इंसान और जितनी भी अल्लाह की मखलूक़ात हैं, अल्लाह ताला हर एक के आर्जी ठिकाने को भी जानता है, व मुस्तौदअहा, और उसके मुस्तकिल ठिकाने को, यानी दुनिया में वो कहाँ कहाँ रहेगा और मरने के बाद उसका ठिकाना क्या है। अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है। कुल्लुन फी किताब मुबीन, हर चीज़ वाज़े किताब में मौजूद है, यानी अल्लाह ने जो तकदीर लिख रखी है, हर चीज़ उस तकदीर में मौजूद है। वहुवल्लज़ी, और अल्लाह वो ज़ात है, खलक़स्समावाति वल अर्द, जिसने पैदा किया आसमानों को और ज़मीन को, फ़ी सित्तति अय्यामिन, 6 दिनों में, वकान अर्शुहु अलल मा, और उसका तख्त पानी के ऊपर था, यानी अल्लाह ताला का तख्त पानी के ऊपर था। आसमान और ज़मीन को पैदा करने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का जो तख्त था वो पानी के ऊपर था, और फिर बाद में अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया। अलबत्ता आसमान और ज़मीन को पैदा करने से 50,000 साल पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तकदीर को लिख लिया था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन शुरू से मौजूद था, और अल्लाह रब्बुल आलमीन से पहले कोई चीज़ दुनिया व माफिहा में मौजूद नहीं थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बाद तख्लीक लिखी गई, अल्लाह यानी तकदीर लिखी गई, और फिर तकदीर के लिखने के बाद अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। अल्लाह ताला ने ये आसमानों और ज़मीन को और इंसानों को क्यों पैदा किया है? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, ताकि वो तुम्हें आजमाए कि तुम में कौन अच्छे अमल करने वाला है। यानी अल्लाह ये देखना चाहता है कि तुम में अच्छे अमल करने वाला कौन है। अल्लाह ने इसलिए ज़िंदगी और मौत को पैदा किया। वैसे अल्लाह ताला ने अगर जन्नत या जहन्नम ही किसी को देनी थी, तो वो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन वैसे भी किसी को पैदा करने के बाद जन्नत में भेज देता और किसी को जहन्नम में, और अल्लाह के ऊपर तो कोई एतराज़ भी नहीं कर सकता था। अल्लाह ने इम्तिहान के लिए और इत्माम हुज्जत के लिए हर किसी को ज़िंदगी दी है। वाला इन कुल्ता, और अलबत्ता अगर आप कहें कि इन्नकुम मबऊसून मिन बादिल मौती, कि बेशक तुम उठाए जाओगे मरने के बाद। अल्लाह ताला हमारे नबी से कहते हैं, अगर आप इन काफिरों से कहो ना कि मरने के बाद अल्लाह तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा, ला यक़ूलन्नल्लज़ीन कफ़रू, तो अलबत्ता ज़रूर कहेंगे वो लोग जिन्होंने कुफर किया, इन हादा इल्ला सिहरुम मुबीन, नहीं है ये मगर वाज़े जादू। यानी काफिर ये कहेंगे कि मरने के बाद तो दोबारा जिंदगी का जो तसव्वुर है, ये जादू के अलावा इसमें कोई हकीकत नहीं है। वला इन अखरना, और अगर हम मुअख्खर करते हैं उनके ऊपर अजाब, इला उम्मतिन मादूदतिन, एक गिनी चुनी मुद्दत तक, ला यक़ूलन्ना, तो अलबत्ता वो ज़रूर काफिर कहेंगे, मा यहसिबुहु, कौन सी चीज़ इसे रोक रही है। यानी अगर अजाब अल्लाह ताला फरमाते हैं मुअख्खर कर देना, अजाब ना भेजें, तो काफिर कहते हैं कि कौन सी चीज़ है कि हमारे ऊपर अजाब भी नहीं आ रहा। इसका मतलब ये है कि अजाब वाला मामला और मरने के बाद दोबारा उठने वाला दावा और क़यामत के कायम होने वाले दावे, ये सब झूठे हैं, क्योंकि
ہمارے اوپر کسی طرف سے کوئی عذاب نہیں ہے۔ اللہ خبردار، یوم یاتیہم، جس دن وہ عذاب آئے گا نا ان کے پاس، لیس مصروفا عنہم، تو نہیں وہ پھیرا جائے گا ان سے، یعنی جس دن عذاب آ گیا پھر وہ ٹل نہیں سکتا۔ وحاق بہم، اور گھیر لے گا انہیں، ما وہ عذاب، کانو بھی یستہزئون کے تھے وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے۔ وَلَئِن نَذَقْنَا الْإِنسَانَ، اللہ تعالیٰ انسان کی جو طبیعت ہے اور جو فطرت ہے اس کا تذکرہ فرماتے ہیں، اور البتہ اگر ہم چکھائیں انسان کو اپنی طرف سے رحمتن کوئی رحمت، ثم نزعناها منہ، پھر وہ رحمت چھین لیں، یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم ہی کسی بندے کے اوپر رحمت کریں اور ہم ہی اس رحمت کو پھر چھین لیں، انہ لیئوس کفور، تو بے شک وہ انتہائی نا امید اور نا شکرا ہو جاتا ہے، یعنی بڑے گلے کرے گا، شکوے کرے گا۔ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، اور اگر ہم چکھائیں اس کو راحت، یعنی اگر کسی کو ہم راحت چکھائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی آسودگی والا معاملہ اس کے لیے کر دے، بعد ذراء، اس تکلیف کے بعد جو اسے پہنچی ہے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ ضرور کہے گا، ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي، برائیاں مجھ سے دور ہو گئی ہیں اور دکھ درد میرے سے چلے گئے ہیں، انہ لفرح فخور، تو بلا شبہ وہ بہت ہی اترانے والا، بہت ہی فخر کرنے والا ہو جائے گا۔ اور اللہ اگر مشکلات میں پھنسا دے تو پھر جزا فضا کرے گا، اور اگر مشکلیں ختم کر دیں، کوئی نعمت اللہ کر دے تو تکبر کرنا شروع کر دیتا ہے۔ الا الذین صبروا، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اچھے اعمال کیے، اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم مغفرت، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر کبیر، اور بہت بڑا اجر ہے۔ فلعلک، شاید کہ آپ، تارکن، چھوڑنے والے ہیں، بعض ما یوحى الیک، بعض وہ چیز کہ وہ وحی کی جاتی ہے آپ کی طرف، وضائقن، اور تنگ ہونے والا ہے، بھی اس وجہ سے، صدرو کا، آپ کا سینہ، ان یہ کہ یقولو، وہ کافر کہیں گے، لولا انزل علیہ کنزن، کیوں نہیں نازل کیا گیا اس پر کوئی خزانہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لوگ یہ کہتے تھے نا کہ تم تو بکریوں کے چرواہے ہو اور تم نے یہ دعویٰ کر لیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور تم بھوکے ہو، تمہارے پاس تو پیسے ہی کوئی نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نا اس سے پریشانی ہوتی تھی۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس پریشانی کی وجہ سے ایسا نہ ہو کہ آپ دعوت دینا ہی روک دیں، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا سینہ تنگی محسوس کرنا شروع کر دے اور آپ اللہ کی دعوت کو چھپا لیں، لوگوں سے اس دعوت کو ذکر ہی نہ کریں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی لوگوں کا یہ کہنا کہ کیوں اس کے اوپر کوئی خزانہ نہیں نازل کیا گیا، او جاء معہ ملک، یا کیوں نہیں آیا اس کے ساتھ کوئی فرشتہ، کوئی فرشتہ آتا نا، وہ آ کے ہمیں بتاتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے۔ انما انت نذیر، صرف آپ ڈرانے والے ہیں، واللہ علی کل شیء وکیل، رہا ان کا معاملہ کہ وہ آپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو اللہ ہر چیز کے اوپر نگران ہے۔ ام یقولون افطرا، کیا وہ کہتے ہیں کہ افطرا ہو، اس نے اس قرآن مجید کو خود سے گھڑ لیا ہے، تو آپ بھی ان سے ایک دعوت کر دیجیے، آپ کہیے کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، تو تم بھی لے آؤ کوئی 10 صورتیں اس جیسی، مفتریات، گھڑی ہوئیں، وَدْعُوا، اور تم بلا لو، یعنی تعاون کرنے کے لیے بلا لو، من استطعتم من دین اللہ، دون اللہ، جنہیں بلانے کی تم طاقت رکھتے ہو اللہ کے علاوہ، یعنی اللہ کے علاوہ جس کو بلا سکتے ہو نا، بلا لو، ان کن تم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ فَإِن لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، پھر اگر نہ وہ جواب دیں تمہیں، یعنی وہ 10 صورتیں بنانے کے لیے تیار نہ ہوں، فَعْلَمُوا، تو جان لو، أَنَّمَا أُنزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ، کہ یقیناً نازل کیا گیا ہے یہ قرآن اللہ کے علم کے ساتھ، یعنی اگر کوئی بھی قرآن جیسی کو 10 صورتیں یا ایک صورت یا ایک آیت نہیں بنا سکتا، تو یہی اس بات کا جواب ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ وَأَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور یہ کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق مگر وہی، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تو کیا اب تم مسلمان ہوتے ہو؟ یعنی اپنے دعوے میں تو جھوٹے پڑ گئے اور قرآن جیسی کوئی آیت بھی نہیں لا سکے، سورت بھی نہیں لا سکے، تو اب چاہیے تو یہ ہے نا کہ مسلمان ہو جاؤ۔ من کا نہ یرید الحیات دنیا، جو کوئی چاہتا ہے دنیا کی زندگی، وزینتہا، اور اس کی زینت، دنیا کی زندگی، اور دنیا کی زندگی ہی نہیں بلکہ دنیا کا مال و دولت بھی، نوفی الیہم اعمالہم، ہم پورے دے دیتے ہیں انہیں
ان کے عمل جتنے بھی اعمال ہیں فیہا اسی دنیا میں، وہم فیہا لا یبخسون اور وہ دنیا میں کم نہیں دیے جاتے۔ دنیا میں جو بندہ بھی اپنے اعمال کا صلہ چاہتا ہے اللہ اسے دے دیتا ہے، یعنی کوئی بندہ مشہور ہونا چاہتا ہے نا تو وہ مشہور ہو جاتا ہے، جو ریاکاری کرنا چاہتا ہے وہ ریاکاری بھی اللہ تعالیٰ اس کی کروا دیتا ہے۔ من سمع سمع اللہ بھی، ومن یرائی یرائی اللہ بھی، جو کوئی لوگوں کو سنانے کے لیے کوئی کام کرتا ہے نا، کہ میرا تاریخ میں میرا ایک ریکارڈ لکھا جائے، میری بہادری کے قصے لوگوں کے سامنے سنائے جائیں، تو اللہ ایسے سنوا دیتا ہے۔ اور جو لوگوں کے سامنے چاہتا ہے کہ میں نمایاں نظر آؤں فلاں فلاں کام کر کے، تو اللہ ویسا بھی کروا دیتا ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ بندہ اپنے عملوں کا نتیجہ دنیا میں چاہتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں آخرت میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اولئک الذین، یہی لوگ ہیں کہ نہیں ہے ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی، الا النار، سوائے آگ کے، وحبط، اور برباد ہوا، ما صنعوا فیہا، جو انہوں نے اس دنیا میں کیا، وباطل ما کانوا یعملون، اور ضائع ہو گیا جو تھے وہ عمل کرتے۔ دنیا میں جو ان کے بظاہر اچھے عمل بھی تھے نا، چونکہ وہ ان کی وجہ سے آخرت تو نہیں چاہتے تھے، دنیا ہی چاہتے تھے نا، تو اللہ فرماتے ہیں دنیا والے اعمال بھی اللہ ان کے ضائع کر دے گا۔ افمن کان علی بینۃ من ربہ، پھر کیا وہ شخص جو واضح دلیل پر ہے اپنے رب کی طرف سے، ویتلوہ شاہد، اور ویتلوہ شاہد، اور پیچھے ایک شاہد گواہ ہو، منہ اس اللہ کی طرف سے، ومن قبلہ کتاب موسیٰ، اور اس سے پہلے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب ہو۔ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ، یعنی جس کو اللہ نے کتاب دی ہے اور شواہد بھی اس کے پاس موجود ہیں، یعنی شواہد کیا ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی کتاب، زبور، انجیل، یہ ساری اس کی تصدیق بھی کرتی ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جو اس سے پہلے تھے وہ امام تھے اور رحمت ہے۔ وَأُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ، یہی لوگ ایمان لاتے ہیں اس قرآن مجید کے ساتھ۔ وَمَن يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ، اور جو کفر کرے گا اس کے ساتھ گروہوں میں سے، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، یعنی جو بندہ بھی گروہوں میں سے، لوگوں میں سے قرآن کے ساتھ انکار کرے گا، کفر کرے گا، فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ، تو آگ ہی اس کا موعد ہے، آگ ہی اس کا ٹھکانہ ہے، وعدے کی جگہ ہے۔ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ، لہذا آپ نہ ہوں شک میں اس سے، انَّهُ لَحَقٌ، بلا شبہ وہ قرآن مجید حق ہے۔ یعنی کوئی بندہ بھی قرآن مجید کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو، بلکہ یہ قرآن مجید برحق کتاب ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس شخص سے، افترا علی اللہ کذبا، جس نے باندھا اللہ تعالیٰ پر جھوٹ۔ یعنی اگر نبی یہ کہہ دے کہ یہ قرآن یعنی میں نے لکھا ہے، اور لوگوں سے کہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو اس کا مطلب نبی تو جھوٹا ہے۔ تو نبی تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ جو اللہ پر جھوٹ جس نے باندھا، اولئک یعرضون علی ربہم، یہی لوگ پیش کیے جائیں گے اپنے رب پر، وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہیں گے فرشتے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِمْ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹ جھوٹ بولا تھا اپنے رب پر۔ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ الْكَاذِبِينَ، گواہ ہو جاؤ، خبردار، اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ یعنی جو بندہ دنیا میں قرآن کو نہیں مانتا، تکذیب کرتا ہے، فرشتے قیامت کے دن اللہ سے شکایت کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے ساتھ جھوٹ بولے تھے اور اپنے رب کے اوپر جھوٹ باندھے تھے۔ الذین یصدون عن سبیل اللہ، وہ لوگ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونها عوجا، اور اس میں ٹیڑھے پن کو تلاش کرتے ہیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ کافرون، اور وہی لوگ آخرت کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، یہی لوگ ہیں کہ لم یکونوا معجزین، نہ تھے عاجز کرنے والے زمین میں، وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہ تھا ان کے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی حمایتی۔ یضاعف لهم العذاب، دگنا ان کو عذاب دیا جائے گا۔ ما كانوا يستطيعون السمع، نہ وہ تھے استطاعت رکھتے حق کو سننے کی، وما كانوا مبصرین، اور نہ ہی حق کو دیکھتے۔ یعنی یہ لوگ نہ دنیا میں حق بات دیکھتے اور نہ اس کے اوپر عمل کرتے۔
اولئک الذین، یہی لوگ ہیں، خسروا انفسہم، جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، وضل عنہم، اور گم ہو گیا ان سے، ما کانوا یفترون، جو بھی وہ افطرا باندھتے تھے، جھوٹ بولتے تھے، لا جرم، یقینی بات ہے، انہم فی الآخرۃ هم الاخسرون، کہ بلا شبہ وہ لوگ آخرت میں وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ یقینی بات یہ ہے کہ یہی لوگ جو جھوٹ بولتے ہیں، اللہ پر آخرت کو نہیں مانتے، آخرت میں یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے اچھے اعمال کیے، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے رب کی طرف عاجزی اختیار کی، یعنی اللہ کے سامنے جھکے، عبادت کی، اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنتی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ مثل الفریقین، مثال دو گروہوں کی، کل اعما، اندھے آدمی کی طرح ہے، والاسم، اور بہرے کی، بصیر، اور دیکھنے والے کی، والسمیع، اور سننے والے کے، حل یستویان مثلا، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں مثال میں؟ یعنی ایک بندہ دیکھنے والا ہے، ایک نابینا ہے، ایک سننے والا ہے، ایک کانوں سے سن نہیں سکتا، اور ایک بہرا ہے، دوسرا بہرا نہیں ہے، کیا یہ دونوں آپس میں برابر ہو سکتے ہیں؟ کسی صورت برابر نہیں ہو سکتے۔ یہی مثال ہے اللہ نے مومن اور کافر کی ذکر کی، کہ کافر اور مومن آپس میں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ افلا تذکرون، پھر کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ میں نے ذکر کیا تھا کہ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کی دعوتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اگلی آیت مبارکہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کی دعوت اور قوم کا ان کے ساتھ رویہ، پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب، اللہ تعالیٰ نے اس پوری سورہ مبارکہ میں اس موضوع کو بہت ہی زیادہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ الصلاۃ والسلام سے اس واقعے کا آغاز کیا، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا نوح کو اس کی قوم کی طرف، اور نوح نے اپنی قوم سے جا کر کے کہا کہ انی لکم نذیر مبین، بے شک میں تمہارے لیے ظاہر واضح طور پر ڈرانے والا ہوں، اور میرا پیغام یہ ہے کہ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ نہ تم عبادت کرو مگر اللہ ہی کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک دردناک قسم کے عذاب کے دن سے، یعنی نہیں مانو گے تو اللہ ایک دردناک قسم کا عذاب بھیجے گا، میں اس دن سے تم پہ ڈرتا ہوں۔ فقال الملأ، تو وڈیروں نے کہا، الذین کفروا من قوله، جنہوں نے کفر کیا تھا اس کی قوم میں سے، ما نراک الا بشرا مثلنا، ہم نہیں تمہیں دیکھتے مگر اپنے ہی جیسا ایک بشر۔ کافروں نے حضرت نوح سے کہا کہ تم بشر ہو، یعنی لوگ جو نبیوں کو دیکھتے تھے وہ اس بات کے شاہد تھے کہ نبی بشر ہوتا ہے، اور ہم یہ کہیں کہ نہیں نبی نور ہوتا ہے، تو یہ ایک غلط بات ہے۔ دیکھنے والوں نے، یعنی حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھنے والوں نے اور اعتراض کرنے والوں نے اعتراض ہی یہ کیا تھا کہ تم بشر ہو، اور اگر وہ فرشتے ہی ہوتے اور نوری مخلوق ہوتے تو لوگ انکار ہی نہ کرتے۔ تو وما نراک اتبعک، اور نہیں ہم تجھے دیکھتے کہ تیری پیروی کیا ہے، تیری پیروی کرنے والے، الا الذین هم اراذلنا، مگر ان لوگوں نے تیری پیروی کی ہے جو ہم میں کم ترین ہیں، یعنی ذلیل ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، بادی الرأی، سرسری رائے والے، یعنی تیری پیروی کرنے والے بھی کوئی بڑے بڑے لوگ نہیں ہیں، بلکہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے تجھے نبی مانا ہے۔ وما نرا لکم علینا من فضل، اور نہیں ہم دیکھتے تمہارے لیے اپنے اوپر کوئی بھی فضیلت، یعنی کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے، نہ تو تیرے پاس مال ہمارے سے زیادہ ہے، نہ افرادی قوت ہمارے سے زیادہ ہے، نہ تمہارے پاس کوئی سرداری ہے، ہمارے پاس تو سارا کچھ ہے نا، بل نظنکم کاذبین، بلکہ ہم تمہیں گمان کرتے ہیں جھوٹا ہے، یعنی تو جھوٹا بندہ ہے، کیونکہ تیری حیثیت ہی کوئی نہیں ہمارے نزدیک۔ قال نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی قوم سے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی، دیکھو اگر میں واقعی اپنے رب کی طرف سے واضح ہدایت پر ہوں اور واضح دلیل پر ہوں، اور اللہ نے آتانی رحمتن، مجھے رحمت دی ہے، یعنی میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت اپنے پاس سے دی ہے، فَأُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ، پھر پوشیدہ کر دی گئی ہو وہ دلیل تم پر، یعنی تمہیں وہ بات نہیں سمجھ آ رہی، ویسے میں اللہ کا نبی ہوں لیکن اگر تمہیں یہ بات نہیں سمجھ آ رہی،
تو अनुलजिमुकुमुहा, क्या तुम जबरदस्ती चिपका देंगे आप लोग तुम पर, तुम इस पर ईमान लाने को, व अंतुम लहा कारिहून, और तुम इसको नापसंद करते हो। यानी ऐसा नहीं है कि मैं लाजमी तौर पर इस ईमान को तुम्हारे दिलों में डालना ही है और तुम्हें लाजमी तौर पे समझाना ही नहीं है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, जबकि तुम इस दीन को नापसंद भी करते हो। वया कौम ला असलुकुम अलैहि माला, और ए मेरी कौम, तुम्हें मेरे से तकलीफ क्यों है, तुम मुझे को पैसे देते हो, मैं तो तुमसे इस तबलीग करने पर किसी उजरत का, किसी पैसे का मुतालबा भी नहीं करता। इन अजरिया इल्ला अल्लाह, नहीं है मेरा अजर मगर अल्लाह पर। वमा अना बितारिदिल्लज़ीना, और नहीं मैं धुतकारने वाला उन लोगों को जो ईमान लाए हैं। इन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, बेशक वो मिलने वाले हैं अपने रब से। वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, लेकिन मैं तुम्हें देखता हूँ तुम ऐसे लोग हो कि तुम जहालत से काम लेते हो, यानी तुम इस बात को समझना भी नहीं चाहते कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। वया कौमी, और ए मेरी कौम, मैं यंसुरुनी मिनल्लाहि इन तरद्दुहुम, कौन मेरी मदद करेगा अल्लाह के असाब से अगर मैं इन्हें धुतकार दूं। अफला तذक्करून, क्या तुम नसीहत हासिल नहीं करते। लोगों ने कहा कि ये छोटे छोटे तुम्हारे पास लोग हैं, इनको अपनी मजलिस से निकालो तो फिर तुम्हारी बात सुन लेंगे। तो हजरत नूह ने कहा कि अल्लाह ने अगर इस वजह से मेरे ऊपर अजाब भेज दिया, क्या तुम मुझे इससे बचा सकोगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली ये है कि आपके साथ भी तो लोगों ने कहा ना कि अपनी मजलिस से गरीब गरीब सहाबा को निकालो फिर आपके पास आएंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम्हारी दावत और पहले नबियों की दावत, कोई इसमें ज्यादा फर्क नहीं है। वला अक़ूल लकुम इंदी खज़ाइनुल्लाह, और नूह ने अपनी कौम से कहा कि मैं तुम्हें ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के खजाने हैं, मेरे पास कोई खजाने नहीं हैं। वला आलमुल गैब, और नबी नूह ने अपनी कौम से कहा कि मैं गैब नहीं जानता। वला अक़ूलु इन्नी मलक, और मैं ये नहीं कहता कि मैं फरिश्ता हूँ। वला अक़ूलु, और मैं ना ये नहीं कहता लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए जिन्हें तज़दरी आयुनुकुम, तुम्हारी आंखें हकीर समझती हैं, तुम्हारी आंखें हकीर देखती हैं कि लन युतियहुमुल्लाहु खैरा, कि अल्लाह ताला उन्हें कोई भलाई नहीं देगा। यानी तुम जिन्हें हकीर समझते हो ना मेरे ऊपर ईमान लाने वाले, तुम उन्हें हकीर समझते हो, मैं उन्हें ये कभी नहीं कहूंगा कि अल्लाह उन्हें भलाई नहीं देगा, अल्लाह उन्हें भलाई देगा। अल्लाहु आलमु, अल्लाह खूब जानता है, बिमा फी अनफुसिहिम, जो उनके दिलों में है। इन्नी इज़ल मिन ज़ालिमीन, अगर मैंने ऐसा कह दिया तो तब तो मैं जालिमों में से हो जाऊंगा। कालू या नूह, लोगों ने कहा कि ए नूह, कद जादलतना, तूने बहुत झगड़ा कर लिया हमसे। अक्सर तजिदालना, तो तूने खूब ही झगड़ा कर लिया हमारे साथ। यानी नू वो बात करते, हजरत नू उसका जवाब देते, यानी वो एतराज करते, हजरत नू उस एतराज का इजाला करते, जवाब देते। जब बातों में बात नहीं ना बन सकी और दलीलों के मुकाबले में वो हार गए, तो यही एक तरीका होता है। जब आप किसी से दलील के मुकाबले में बात हार जाते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं कि यार तुमने बहुत बातें कर ली हैं, एंड जो बात है ना उसकी तरफ आओ। तो लोगों ने भी कहा कि तुमने हमारे साथ बहुत झगड़ा कर लिया है, अजाब से डराते हो ना, फतिना बिमा ताइदुना, तो ले आओ हम पर वो अजाब जिसका तू हमें हमें वादा देता है। इन कुंत मिन सादिकीन, अगर तू सच्चों में से है। काला, नूह ने फिर अपनी कौम से समझाया, कौम को समझाया कि इन नमायातिकुम बिहिल्ला, यकीनन लाएगा तुम पर वो अजाब अल्लाह ही, अगर अल्लाह ने चाहा। वमा अंतुम बिमौजिजीन, और नहीं हो तुम उसको आजिज करने वाले। अल्लाह ने अजाब भेज दिया तो फिर तुम रोकने वाले नहीं हो उसको। वला यनफाउकुम नुस्ही इन अरदतु अन अनसह लकुम, और नहीं तुम्हें नफा देगी मेरी नसीहत अगर मैं चाह भी लूं। यानी मैं चाह भी लूं ना कि मैं तुम्हें नसीहत करूं और तुम मेरी बात मान लो, तुम्हें मेरी नसीहत कभी भी फायदा नहीं देगी। इन अनसहा लकुम, अगर मैं तुम्हें नसीहत भी करूं। इन कान अल्लाहु युरीदु अन यग़वियकुम, अगर हो कि अल्लाह चाहे तुम्हें गुमराह करने का, अल्लाह अगर तुम्हें गुमराह करना चाह रहा है ना, तो फिर मैं तुम्हें हिदायत नहीं दे सकता। हिदायत तो वैसे भी नबी के हाथ में नहीं होती, नबी तो तबलीग करता है, हिदायत देना अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। चूंकि तुम अपनी गलतियों में इस कदर आगे निकल चुके हो कि अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर मोहरें लगा दी हैं, मैं नसीहत करूं समझाऊं तुम मानने के लिए तैयार नहीं हो। हुआ रब्बुकुम, वही तुम्हारा रब है, वही इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ तुम लुटाए जाओगे। अम यकूलून अफ्तरा,
کیا وہ کہتے ہیں کہ افطراہ، اس نے خود سے قرآن کو گھڑ لیا ہے؟ قل کہہ دیجئے ان افطرایتہ، اگر میں نے خود سے گھڑ لیا ہے نا تو فعلی اجرامی، تمہیں میرے سے کیا مسئلہ ہے؟ میرا اجر میرے اوپر ہے، میرا جرم میرے اوپر، میں نے غلطی کی ہے نا، تمہیں کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، میں اللہ کے ہاں جواب دہ ہوں۔ وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ، اور میں بری ہوں اس سے جو تم جرم کرتے ہو۔ یعنی بات حل نہیں ہو رہی تو پھر تم جو کرنا چاہتے ہو کرو، میں جو کرنا چاہتا ہوں کروں۔ وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ، اور وحی کی گئی نوح کی طرف، انہو یہ بات کہ بے شک، لن یؤمن من قومک، ہرگز کوئی ایمان نہیں لائے گا تیری قوم میں سے۔ اللہ نے وحی کر دی کہ آج کے بعد تیری امت میں سے کوئی بندہ بھی تیرے اوپر ایمان نہیں لائے گا، ہاں جو ایمان لے آئے ہیں، الا من قد آمن، مگر وہ شخص جو ایمان لایا ہے، فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو غم نہ کھا اس وجہ سے جو وہ کر رہے ہیں، جو تیرے ساتھ سلوک کرتے ہیں اس سے پریشان نہیں ہونا، اور آج کے بعد اپنی قوم کو دعوت بھی نہیں دینی، بس دعوت کے جو کام تھے وہ ختم ہو گئے۔ اب آپ کی ایک اور ذمہ داری ہے، اللہ نے وہ ذمہ داری لگائی، وسنا الفلک بیاعیننا، اور تو بنا ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے۔ اللہ کی آنکھیں ہیں، اور اہل سنہ کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے جو اپنی صفات قرآن مجید میں ذکر کی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ کی صفات صحیح روایات میں ذکر کی ہیں، وہ اللہ کی صفات ویسی کی ویسی موجود ہیں۔ اللہ کی آنکھوں سے مراد، کوئی بندہ اللہ کے کسی اختیار کو لے لے تو یہ غلط ہے، اللہ کی حقیقت میں آنکھیں ہیں۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اور تو بنا ایک کشتی ہماری آنکھوں کے سامنے، وحینا، اور ہماری وحی کے مطابق، ولا تخاطبنی، اور نہ تو گفتگو کرنا مجھ سے، فی الذین، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، انہم مغرقون، بلا شبہ وہ غرق کیے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے جو وحی، یہ جو کشتی بنائی تھی وہ اللہ کی وحی کے مطابق، اور اس کا جو ڈیزائن تھا اور اس کو بنانے کا جو انداز تھا، یہ سارا کچھ اللہ رب العالمین نے سکھایا تھا۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح کشتی بناتا تھا، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، اور جب بھی گزرے اس کے پاس کوئی وڈیرے اس کی قوم میں سے، سَخِرُوا مِنْهُ، تو وہ مذاق کرتے، یعنی مذاق یہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس پینے کے لیے پاس پانی نہیں ہے، اور تم کہتے ہو کہ اتنا پانی آ جائے گا کہ یہاں پہ کشتی چلے گی، جبکہ ہم تو پانی کے ایک ایک قطرے کو ترستے ہیں۔ تو وہ ان کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ تو نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے کہا کہ ان تسخروا منا، اگر تم آج میرے سے مذاق کرتے ہو نا، تو فإنا نسخر منکم، تو ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے، یعنی ایک دن ایسا آئے گا، آج تمہارا وقت ہے نا، پھر ہمارا ایک دور ہوگا، ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے۔ کما تسخرون، جیسے تم مذاق کرتے ہو، جیسے تم مذاق کرتے ہو نا، ہم بھی تمہارے ساتھ مذاق کریں گے۔ فسوف تعلمون، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، یعنی تم جان لو گے، من یاتی ہے عذاب، کون شخص ہے کہ اس کے اوپر عذاب آتا ہے، یخزیہ، جو اس کو رسوا کر دے گا یعنی دنیا میں، ویحل علیہ عذاب مقیم، اور اترے گا اس کے اوپر دائمی آخرت میں عذاب، یعنی ان قریب پتہ چل جائے گا کہ تمہارے اوپر کس کے اوپر عذاب آتا ہے۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاء امرنا، جب ہمارا حکم آ گیا، مطلب ہمارا عذاب آ گیا، وفارت تنور، اور جوش مارا تنور نے، یعنی تنور کیا ہے؟ ساری زمین پانی کا چشمہ بن جائے گی اور پانی ابلنے لگے گا، ویسے تنور آگ والے پانی کے فوارے کو کہتے ہیں، یعنی آگ ایک فوارہ، اور اس سے پانی نکلے، اور اس پانی کے اندر آگ ہو، اور وہ انتہائی کھولتا ہوا پانی اللہ رب العالمین نے وہ اس زمین سے نکالا۔ وفارت تنور، اور جوش مارا تنور نے، قلنا، ہم نے کہا، احمل فیہا، سوار کر لے اس کشتی میں، من کل زوجین، ہر قسم کے جوڑا، اثنین، دو دو، یعنی ہر نر اور مادہ، وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی، سوائے اس شخص کے کہ پہلے گزر چکا ہے اس کی بابت ہمارا حکم، یعنی جو تمہاری بندگی نہیں کرتا وہ تمہاری کشتی میں نہیں، یعنی اللہ کی جو بندگی نہیں کرتا اور تمہاری فرما برداری نہیں کرتا وہ کشتی میں سوار نہیں ہوگا۔ وما آمن معه الا قلیل، اور نہیں ایمان لائے تھے ان کے ساتھ مگر بہت ہی تھوڑے۔ مفسرین نے اپنی طرف سے کچھ باتیں لکھی ہیں، کسی نے کہا کہ نوح کو ماننے والے نا 80 لوگ تھے، اور کچھ ایسی روایات ہیں
جن کا اسرائیلی روایات کے ساتھ تعلق ہے، یعنی ان کو سچا بھی نہیں کہہ سکتے، جھوٹا بھی نہیں کہہ سکتے، ان کے بقول تقریباً 40 لوگ تھے جو نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر ایمان لائے تھے۔ تو بہرحال اس کی جو اصل تعداد ہے وہ تو اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ وقال، اور کہا، ارکبو، نوح نے کہا کہ تم سوار ہو جاؤ، فیہا، اس کشتی میں، بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ، مجرہا، اس کا چلنا ہے۔ یعنی اس کو چلانے کے لیے وہ جو بظاہر ایک موٹر لگانی پڑتی ہے یا چپو لگانے پڑتے ہیں اور انسانی کوششوں کے نتیجے میں وہ ایک کشتی چلتی ہے، ویسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا کام اس کے اوپر سوال کرنا ہے، سوار ہونا ہے۔ آگے اللہ کا کام ہے اس کو چلانا، ومرساہا، اور اس کا ٹھہرانا، یعنی اس کا ٹھہرنا اور اس کا چہلنا، چلنا، یہ اللہ کے نام کے ساتھ ہے۔ اللہ جہاں جہاں چاہے گا اس کو لے جائے گا۔ ان ربی لغفور رحیم، بے شک آپ کا رب بہت ہی زیادہ بخشنے والا، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ وہی تجریبہم، اور وہ کشتی لے چلتی تھی ان کو، فی موجن، ایسی موجوں میں، کل جبال، جو پہاڑوں جیسی تھیں۔ یعنی موج ویسے جو سمندر کے کناروں پہ آتی ہے وہ ہلکی ہلکی موج ہوتی ہے، یعنی وہ جو لہریں ہوتی ہیں، لیکن وہ ایسی لہریں تھیں جو پہاڑوں کی مانند بہت بڑی بڑی تھیں۔ ونادى نوح ابنہ، اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام اپنی کشتی کے اوپر موجود تھے، تو ان کا جو بیٹا تھا نا وہ نافرمان تھا، اور اپنے بیٹے کو دیکھا، فی معذل، وہ سب سے ہی الگ تھلگ تھا۔ تو حضرت نوح چونکہ باپ تھے نا، تو باپ اپنے بیٹوں سے محبت تو کرتا ہی ہے، بھلے وہ نافرمان ہی کیوں نہ ہو۔ تو باپ کی جو ایک شفقت ہوتی ہے نا، وہ شفقت غالب آ گئی، اور نوح نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے، ارکب معنا، تو ہمارے ساتھ سوار ہو جا، ولا تکم مع الکافرین، اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ تو یہاں ایک بات سمجھ آئی کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا جو بیٹا تھا نا، اس کی بیٹھک اچھی نہیں تھی، یعنی اس کی صحبت اچھی نہیں تھی، صحبت کافروں کے ساتھ رہنے والی تھی، اور نوح نے یہ کہا کہ کافروں کے ساتھ نہ ہو جا۔ کافروں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے آج وہ اس جگہ پر موجود تھا، اور نوح علیہ الصلاۃ والسلام اس کے لیے پریشان ہو رہے تھے۔ قالا، اس نے کہا کہ سآوی الی جبل، ابھی میں پناہ لے لیتا ہوں، الی جبل، ان کسی پہاڑ کی طرف، یعصمنی من الماء، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ کافر جو ہوتے ہیں نا، وہ اسباب کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، کافر اسباب کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، مومن اللہ کے اوپر بھروسہ کرتا ہے، مومن جو ہے نا وہ مسبب الاسباب کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔ تو بیٹا چونکہ کافر تھا نا، تو بیٹے نے کہا، نہیں، تم نہیں مجھے بچا سکتے، یہ کشتی بھی مجھے نہیں بچا سکتی، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا، وہ ایک جودی پہاڑ ہے، وہ مجھے بچا لے گا پانی سے۔ قال لا عاصم اليوم، نوح نے کہا کہ نہیں کوئی بچانے والا آج کے دن، من امر اللہ، اللہ کے حکم سے، الا من رحمہ، مگر جس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کر لے۔ تو اب یہ باپ بیٹا آپس میں گفتگو کر رہے تھے۔ مفسرین نے یہاں پہ ایک بہت اہم بات ذکر کی ہے کہ جو اللہ کے نبی تھے نا، اللہ کا جو نبی ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ اچھا آدمی ہوتا ہے دنیا میں، اور جو کافر ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ بدترین ہوتا ہے۔ اب اللہ رب العالمین عذاب بھیجنا چاہ رہے ہیں، اور نبی جو ہے نا وہ ایک کافر کی محبت میں پریشان ہے، یعنی نبی کافر، اگرچہ وہ بیٹا ہے لیکن ہے تو کافر، کافر کی محبت میں پریشان تھا، اور اللہ رب العالمین کو یہ بات کبھی بھی گوارا نہیں گزری، اور اللہ کو یہ اچھا نہیں لگا۔ ابھی وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے، وحال بینہم الموج، اور ان دونوں کے درمیان ایک موج حائل ہوئی، فکان من المغرقین، تو وہ غرق شدہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ وکیل، اور کہا گیا، یا ارض ابلعی، کہا گیا اے زمین تو نگل جا اپنا پانی، ویا سماؤ، اے آسمان، اقلعی تو تھم جا برسنے سے، وغیض الماء، اور کم کر دیا گیا پانی، وقضی الامر، اور تمام کر دیا گیا ان کا کام۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ زمین نے بھی پانی نکالا تھا، اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ وہ زمین کا جو پانی تھا اس کے اندر آگ تھی، آسمان نے آسمان نے اپنا آسمان سے پانی برسایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں کہا کہ پانی تھم جا، وستوت علی الجودی، اور جو کشتی تھی نا وہ جودی پہاڑ پر جا ٹھہری، وقیل، اور کہا گیا بعدا للقوم الظالمین، دوری ہے، لعنت ہے ظالم قوم کے لیے۔ مفسرین یہاں پہ اختلاف کرتے ہیں، بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو عذاب تھا نا اللہ تعالیٰ کا، یعنی یہ جو عذاب تھا یہ ساری دنیا کے اوپر آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پانی ساری دنیا میں بھیجا تھا،
لیکن یہ بات غلط ہے کہ یہ جو پانی تھا اور یہ عذاب جو ہے نا وہ ساری دنیا کے اوپر نہیں آیا تھا، بلکہ اس قوم کے اوپر آیا تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کو بھیجا تھا۔ اور وہ قوم کوئی بہت بڑی قوم نہیں تھی، بلکہ تھوڑے لوگ تھے، زیادہ نہیں تھے، لیکن وہیں لوگ آباد تھے، اس کے علاوہ کس دنیا میں کسی جگہ پر بھی کوئی انسان موجود نہیں تھا۔ لہذا جب لوگ ہی نہیں تھے تو وہاں پھر عذاب بھیجنے کا بھی کوئی مقصد نہیں تھا۔ عذاب وہاں آیا تھا جہاں نوح علیہ الصلات والسلام کی قوم تھی۔ ونادى نوح ربہ، نوح چونکہ باپ تھے نا، اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو غرق ہوتے ہوئے دیکھا تو نہیں رہا گیا، یہاں بھی شفقت غالب آ گئی۔ فقال، تو نوح نے کہا، رب ان ابنی قومی من اہلی، بے شک میرا رب میرے اہل میں سے ہے۔ یعنی تو نے کہا تھا نا کہ اپنے اہل کو بھی اپنے پاس ساتھ سوار کر لے، یعنی اپنے اہل کو بھی، تو میرا بیٹا تو میرے اہل میں سے ہے، لیکن وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، تیرا وعدہ بھی سچا ہے، اور تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے تمام کے تمام فیصلہ کرنے والوں میں سے۔ دیکھیں حضرت نوح نے اللہ کے اس معاملے پہ نا اعتراض نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا، بلکہ ایک بات ذکر کی، اور اس بات میں بھی دو باتیں کی کہ تیرا وعدہ سچا ہے، اور تو نے کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا میرے ساتھ، اور نہ ہی میرے بیٹے کے ساتھ تو نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہے، بلکہ تیرا فیصلہ ہی صحیح ہے، لیکن میں یہ سمجھتا تھا کہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ تو اللہ نے جواب دیا، یا نوح، اے نوح، انہ لیس من اہلک، بے شک نہیں ہے تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے، تیرا بیٹا تیرے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، بے شک اس کا عمل غیر صالح ہے، وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں تھا، وہ تیرے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے نسبی رشتے ہوتے ہیں نا، اسلام کا رشتہ ان سے زیادہ اسلام کا جو رشتہ ہے نا وہ اس سے زیادہ مقدم ہے۔ ایک آپ کا سگا بھائی ہے، آپ کا باپ ایک ہے، لیکن وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اور ایک آپ کا مسلمان ہونے کی حیثیت سے بھائی ہے، اگر دیکھا جائے تو یہ آپ کا زیادہ قریبی تعلق ہے، کیونکہ اسلام کی جو اخوت ہے اور اسلام کا جو رشتہ ہے یہ ہر چیز سے بڑا ہے۔ تو اللہ نے تو انکار کر دیا کہ وہ تیرا اہل ہی نہیں، کیونکہ اس کے عمل اچھے نہیں۔ تو یہاں اپنے عقیدے کو بھی مضبوط کرنے والی باتیں ہیں، اور یہ باتیں ذکر کرنا ہی پڑتی ہیں، کیونکہ اس کے بغیر چارہ کار کوئی نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ پیر عبد القادر جیلانی کے لیے یہ کام کر دیں گے نا، وہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، قبر سے بھی ہمیں بچا لے گا۔ وہاں بھی عبد القادر نے ایک بڑی اہم بات کی ہوئی ہے فرشتوں کے ساتھ کہ کوئی بھی میرا مرید آئے گا تم نے اس سے سوال نہیں کرنے، تو قبر میں بھی وہ بابا جی ہمیں بچا لیں گے، اوپر جا کے بھی بچا لیں گے۔ بھائی آپ اگر نافرمان ہے نا، تو یہ بابے کیا، نبی بھی آپ کو نہیں بچا سکتے، نبی بھی اس کو بچائیں گے جس کے لیے اللہ کہیں گے کہ تم اس کے لیے سفارش کر لو، پھر نبی سفارش کرے گا تو پھر اللہ رب العالمین اس کو بخش دیں گے۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، بھائی نگاہ مرد مومن سے تقدیر نہیں بدلتی، اگر نگاہ مرد مومن سے تقدیر کا بدلنا ہوتا تو نوح علیہ السلام سے بڑھ کے کون مرد مومن تھا؟ اور کیا وہ اپنے بیٹے کو نہیں دیکھ رہے تھے؟ تقدیر نہیں بدل سکی، تقدیر نہیں بدلتی، بندے کو اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ اچھا کچھ لوگ یہودی بھی کہتے تھے نا کہ ہم ابراہیمی ہیں، اللہ ہمیں کچھ نہیں کہے گا کیونکہ ہم ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو آپ سید ہیں، نماز نہیں پڑھتے آپ، تو آپ کا سید ہونا آپ کو کوئی کام نہیں دے گا، آپ ایک بڑے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں اور آپ نیک ہی نہیں ہیں، تو بڑا خاندان ہونا آپ کو بچائے گا نہیں۔ آپ کا والد بہت بڑا مولوی ہے اور بہت بڑا امام ہے، اور آپ کسی کام کے نہیں ہیں، تو والد قیامت کے دن تمہارا کوئی کام نہیں کرے گا، آپ کے عمل ہیں جو آپ کو بچاتے ہیں۔ اگر باپ کا اچھا ہونا یا خاندان نسب کا اچھا ہونا ہی بندے کی مغفرت کا ذریعہ ہو، تو نوح علیہ السلام سے بڑھ کے کوئی نیک اس زمانے میں نہیں تھا، اور کوئی بڑا خاندان نہیں تھا، اور بڑا کوئی نسب نہیں تھا۔ قال یا نوح، اللہ نے کہا کہ وہ تیرے اہل سے نہیں ہے، اس کے تو عمل ہی اچھے نہیں۔ لا تسألنی ما لیس لک بہ علم، چنانچہ تو سوال نہ کر مجھ سے اس چیز کا جس کے بارے میں تیرے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے، لہذا میرے سے زیادہ باتیں نہیں کرو، تو میرے سے سوال نہیں کر اس چیز کا، نہیں ہے تجھے اس کا کوئی علم، یعنی تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ تیرا اہل نہیں ہے،
اور تو اس کے بارے میں میرے سے زیادہ سوال نہیں کر۔ سوال ایک ہوتا ہے سوال کرنا، اور ایک ہوتا ہے مطالبہ۔ مطالبہ بھی سوال ہوتا ہے۔ تو یہ جو نوح علیہ السلاۃ والسلام کا جو سوال سوال تھا نا، وہ مطالبے کی صورت میں تھا، یعنی مطالبہ یہ تھا کہ اس کو غرق نہ کر اور اسے ہماری اس کشتی میں بٹھا دے اور اسے بھی نیک لوگوں میں شامل کر۔ تو اللہ نے کہا کہ تیرا یہ مطالبہ نہیں مانوں گا، اور تیرے پاس علم نہیں ہے۔ انی اعیذک، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین، یہ نہ ہو کہ تو بھی جاہلوں میں سے ہو جائے اور تو میرے ساتھ زیادہ تکرار کرے، بحث کرے، مباحثہ کرے، یہ نہ ہو کہ میرا عذاب جو ہے وہ تیرے اوپر بھی اس صورت میں آ جائے کہ تو بھی جاہلوں میں سے ہو جائے۔ قالا، نوح علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گئی، کہا کہ ربی انی اعوذ بکا، بے شک میں تیری پناہ میں آتا ہوں کہ ان اسالک، کہ میں تیرے سے سوال کروں، ما اس چیز کا، لیس لی بھی علم، جس کا میرے پاس کوئی علم نہیں ہے، وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نے مجھے معاف نہ کیا، وَتَرْحَمْنِي، اور تو نے میرے اوپر رحم نہ کیا، اکم من الخاسرین، تو میں بھی خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ نوح علیہ السلام نے بیٹے کو سامنے مرتے ہوئے دیکھا، پھر اللہ سے گلے شکوے نہیں کیے، اور اگر کوئی اللہ سے ایک مطالبہ کیا، اللہ نے روک دیا، تو نوح علیہ السلام رک گئے، اور پھر اللہ رب العالمین سے معافی بھی مانگی، استغفار بھی کیے۔ قیلا، کہا گیا، یا نوح، اے نوح، اہبط بسلام، اہبط تو اتر جا، بسلام منا، ہماری طرف سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات، اور برکتوں کے ساتھ، علی کا، تجھ پر، وعلی ممن معک، اور ان جماعتوں پر ان میں سے جو تیرے ساتھ ہیں، یعنی آج کے بعد میری برکتیں بھی تیرے لیے ہیں، اور جو تیرے ساتھ لوگ ہیں، وہ اممن، اور کچھ جماعتیں ہوں گی، سنمتعہم، عن قریب ہم فائدہ دیں گے انہیں، ثم یمسہم منا عذاب علیم، پھر انہیں پہنچے گا ہماری طرف سے دردناک قسم کا عذاب۔ تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، یہ کچھ خبریں ہیں غیب کی، ہم انہیں وحی کرتے ہیں آپ کی طرف۔ ما کنت تعلمها، تو ان کو جانتا نہیں تھا، انت، آپ بھی، ولا قومک، اور نہ آپ کی قوم، من قبل ھذا، اس وحی سے پہلے۔ تو اللہ یہاں بھی تردید کر رہے ہیں کہ نبی، تو ان باتوں کو وحی سے پہلے نہیں جانتا تھا، یعنی تو غیب نہیں جانتا تھا، نہ آپ کو ان باتوں کا پتہ تھا، نہ آپ کی قوم کو اس بات کا پتہ تھا، تو لہٰذا آپ صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقیوں کا ہے۔ جیسے یہ مشرکین مکہ آپ کے اوپر اعتراض وغیرہ کرتے ہیں نا، برا بلا کہتے ہیں، تو اللہ نے پوری ایک تفصیل بیان کر دی حضرت نوح کی، کہ کیسے لوگوں نے انکار کیا، پھر اللہ نے کیسے ان کو غارت کیا، اور کیسے اللہ نے متقی لوگوں کو پھر غلبہ دیا۔ تو تسلی نبی کو یہ دینا چاہ رہے ہیں کہ تمہارے ساتھ بھی ایسا ہوگا، اللہ ان کو تباہ و برباد کر دے گا، تمہارے ہاتھوں ہی اللہ ان کو قتل کروائے گا، پھر اچھا انجام آپ کا ہی ہے۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے بھیجا عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو، قالا، اس نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی بندگی کرو، ما لکم من الہ غیرہ، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے سوا، ان انتم اللہ مفترون، نہیں ہو تم مگر جھوٹ کرنے والے۔ قال یا قومی، اے میری قوم، لا اسلکم علیہ اجرا، میں تم سے اس تبلیغ پر کسی اجرت کا مطالبہ نہیں کرتا، ان اجریہ الا علی الذی فطرنی، نہیں ہے میرا اجر مگر اس ذات پر جس نے مجھے پیدا کیا ہے، افلا تعقلون، تم عقل نہیں رکھتے۔ ویا قومی، اے میری قوم، استغفروا ربکم، اپنے رب سے معافی مانگو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف توبہ کرو، یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ بادل دے گا، بارش دے گا تم پر خوب برسنے والی، یعنی اللہ تعالیٰ آسمان سے تمہارے اوپر خوب موسلا دار بارش برسائے گا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، اور وہ بڑھا دے گا تمہیں قوت میں، تمہاری موجودہ قوت کے ساتھ۔ یہ بڑے طاقتور لوگ تھے نا، کہا کہ اللہ سے استغفار کرو، اللہ تمہیں اور طاقتور بنا دے گا۔ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ، اور نہ تم رو گردانی اختیار کرو مجرم بن کر۔ قالوا، انہوں نے کہا، یا نوح، یا ہود، اے ہود، ما جئتنا ببینہ، تو واضح کوئی دلیل تو نہیں لے کے آیا، وما نحن بتارکی آلیہتنا، اور ہم اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، عن قولکا، صرف تیرے کہنے پر، یعنی صرف تیرے کہنے پر ہی ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، ایسا نہیں ہوگا، کوئی بڑی بڑی نشانیاں لے کے آؤ، وما نحن لک بمؤمنین، اور ہم نہیں ہیں تجھ پر ایمان لانے والے، ان نقول، نہیں ہم کہتے،
الا اعتراک بعض آلہتنا بسو، مگر یہ کہ تجھے مبتلا کر دیا ہے ہمارے معبودوں میں سے کسی معبود نے، بسوء، برائی میں، یعنی یہ جو تو بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں نا، ہمارے کسی معبود نے تمہیں، تمہارا یہ حشر کر دیا ہے، تم ہمارے معبودوں کے خلاف بولتے ہو نا، ہمارے کسی معبود نے تمہیں ذہنی طور پر نعوذ باللہ پاگل بنا دیا ہے، اس لیے تم بہکی بہکی باتیں کرتے ہو۔ جیسے آج بھی بڑے سارے لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ خیر اللہ جو ہیں وہ نفع نقصان کا مالک ہیں، تو کہا کہ ہمارے کسی معبود کی آہ لگ گئی ہے تجھے، کوئی اس کا ان کو برا بلا کہتے ہو تو ان کی وجہ سے تمہارا کوئی ذہنی معاملہ ہو گیا۔ قال ہود نے کہا انی اشہد اللہ، میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، واشہدو، اور تم بھی گواہ ہو جاؤ، انی بری مما تشرکون، کے بے شک میں بری ہوں اس سے جنہیں تم اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہو، لہذا تم میرا کچھ بگاڑنا چاہتے ہو، من دون اللہ، من دونی، اس کے علاوہ، فقیدونی، تم مجھے نقصان پہنچانے کی تدبیر اختیار کر لو، جمیعاً، سارے کے سارے۔ تم کہتے ہو نا کہ ہمارے معبود نے تمہاری ذہنی حالت خراب کر دی ہے، وہ ایک معبود کیا، تم سارے معبود جمع کر لو، پھر خود بھی جمع ہو جاؤ، اور پھر تم میرے خلاف کوئی تدبیر چلو، ثم لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو، یعنی جو کرنا چاہتے ہو میرا کر لو، تم میرا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ انی توکلت علی اللہ، میں نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، ما من دابت، نہیں ہے کوئی جاندار چلنے والا، الا ہوا آخذ بناصیتها، مگر اللہ پکڑے ہوئے ہے اس کی پیشانی کو، ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ فإن تولوا، پھر اگر تم روح گردانی اختیار کرو، یعنی اگر تم روح گردانی اختیار کرو، میری بات نہیں مانو، فقط ابلغتکم ما ارسلت به الیکم، تو بے شک میں نے پہنچا دی ہے تمہیں وہ چیز کہ میں بھیجا گیا ہوں اس کے ساتھ، یعنی جو نصیحت اللہ رب العالمین نے مجھے کی ہے، میں نے وہ نصیحت آپ کو پہنچا دی ہے، اب آپ کا معاملہ آپ کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ ہے۔ وَيَسْتَخْلِفُ وَيَسْتَخْلِفُ رَبِّي قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہارا جانشین بنا دے گا میرا رب ایک اور قوم کو، اگر تم نہیں مانو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں ختم کرے گا اور تمہارا جانشین کسی اور قوم کو بنا دے گا۔ وَلَا تَضُرُّونَهُ شَيْئًا، اور نہ تم اسے نقصان پہنچا سکو گے، یعنی اللہ رب العالمین اگر تمہیں قتل کر کے تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لانا بھی چاہو گے تو تم اللہ کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ان ربی علی کل شیء حفیظ، بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ ولما جاء امرنا، اور جب آ گیا ہمارا عذاب، نجینا ہودن، ہم نے نجات دی ہود علیہ الصلاۃ والسلام کو، والذین آمنوا معہ، اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے، برحمت منا، اپنی رحمت سے، یعنی اللہ رب العالمین نے جب ان کے اوپر چیخ کا عذاب بھیجا اور کچھ آیات کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر سخت آندھی اور سخت طوفان کا عذاب بھیجا تھا، جو مسلسل حثوما فطر القوم فیہا سرعا، اللہ تعالیٰ نے 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر عذاب مسلط کیا تھا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ نجیناہم من عذاب غلیظ، ہم نے انہیں شدید عذاب سے نجات دی۔ وتلک عاد، اور یہ عاد علیہ الصلاۃ والسلام، اور یہ عاد ہے، یہ قوم عاد ہے، جحدوا بآیات ربہم، انہوں نے انکار کیا تھا اپنے رب کی آیات کا، وعصوا رسلہ، اور اپنے رسول کی نافرمانی کی تھی، واتبعوا امر کل جبار عنید، اور انہوں نے پیروی کی تھی ہر سرکش عناد رکھنے والے کے حکم کی۔ تو اللہ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں کہ اگر یہ مشرکین مکہ بھی وہ عاد جیسے انہوں نے کام کیے اور سرکشی کی، رسول کی بات تسلیم نہ کی، اللہ کے ساتھ کفر کیا، تو جیسے اللہ نے حال ان کا کیا تھا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ اللہ ان کا حال بھی ویسا کر دے۔ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور آخرت میں بھی، الا خبردار، ان عادا کفروا ربهم، بلا شبہ عاد نے انکار کیا تھا اپنے رب کا، الا بعدا لثمود، الا بعدا لعاد قوم ہود، دوری ہے عاد کے لیے یعنی قوم ہود کے لیے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں دوری ہے ان کے لیے، عذاب ہے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا۔ قال یا قومی، اس نے کہا کہ اے میری قوم،
تم عبادت کرو اللہ رب العالمین کی، ما لکم من الہ غیرو، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے علاوہ کوئی بھی معبود۔ اور اللہ کون ہے؟ ہوا انشأکم من الارض، اسی نے تمہیں پیدا کیا ہے زمین میں، واستعمرکم فیہا، اور اسی نے تمہیں آباد کیا اس زمین میں، فاستغفروہ، تو تم اسی سے مغفرت طلب کرو، ثم توبوا الیہ، پھر اس کی طرف تم توبہ کرو، ان ربی قریب مجیب، بے شک میرا رب بہت ہی قریب دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ قالوا یا صالح، لوگوں نے کہا اے صالح، قد کنت فینا مرجوا، تو امیدوں کا مرکز تھا، یعنی تو اچھا آدمی تھا، اور ہم نے تو تمہارے اوپر بڑی ساری امیدیں لگائی ہوئی تھیں کہ تو بڑا ہوگا، ہمارے ساتھ یہ کام بھی کرے گا، ہمارے کاموں میں عبادتوں میں ہمارا معاون بنے گا، تو امیدوں کا مرکز تھا، قبل ہذا، اس سے پہلے، یعنی آج سے پہلے پہلے تو ہماری تمہارے اوپر بڑی امیدیں تھیں، تم تو بڑے اچھے آدمی تھے، اور تم تو صالح تھے۔ اتنہانا، کیا تو ہمیں روکتا ہے کہ ان نعبد ما یعبد آباؤنا، کہ ہم عبادت کریں ان کی جن کی عبادت کرتے تھے ہمارے آبا و اجداد؟ کیا تو ہمیں باپ دادا کے راستے سے روکتا ہے؟ وَإِنَّنَا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا، اور بلا شبہ ہم ہیں ایسے شک میں، مما، اس چیز، توحید سے جس کی طرف تو ہمیں بلاتا ہے، مریب، اضطراب میں ڈالنے والا۔ یعنی قوم نے یہ نہیں کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے اور تیرا راستہ غلط ہے، بلکہ قوم نے کہا کہ تو اس توحید کی طرف ہمیں دعوت دیتا ہے کہ تو بندہ اچھا ہے، ہماری امیدوں کا مرکز تھا، اب تو نے ہمیں شک میں ڈال دیا ہے، شک میں ڈال دیا کہ ہمارے باپ دادا کا دین صحیح ہے یا تمہارا توحید والا راستہ صحیح ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی قوم جو تھی وہ اللہ رب العالمین کے احکامات کو جھٹلا نہیں سکی، بلکہ حضرت صالح نے اپنی قوم کو شکوک و شبہات میں ڈال دیا تھا، چونکہ ایک بندہ کسی ایک راستے پہ چل رہا ہو اور اس کے لیے اس کو چھوڑنا فوری طور پر کافی حد تک مشکل ہوتا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ تو نے ہمیں شک میں ڈال دیا ہے۔ صالح علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا یا قوم، یا میری قوم، ارائیتم ان کنت علی بینہ، بلا بتاؤ اگر میں ہوں واضح دلیل پر اپنے رب سے، اور یعنی جو میرا راستہ ہے وہ صحیح ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی طرف سے رحمت، مطلب نبوت عطا کی ہے، فَمَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ، تو کون میری مدد کرے گا اللہ کے عذاب سے، ان عصیتہ، اگر میں اس کی نافرمانی کروں، یعنی اگر میں تمہارے راستے پہ چل لوں نا، تو اللہ اگر میرے اوپر عذاب بھیج دے، کوئی گارنٹی دیتا ہے کہ وہ اللہ کے عذاب سے مجھے بچا سکے گا؟ کوئی ایسا ہے؟ فما تزیدوننی غیر تخسین، پھر نہیں تم زیادہ کرو گے مجھے سوائے خسارہ دینے کے، اگر تم میرے ساتھ ایسا کرو گے، مجھے زبردستی اپنے دین کی طرف واپس لانے کی کوشش کرو گے، تو تم خسارہ کرو گے، میرے ساتھ گھاٹے کا سودا کرو گے۔ وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آیَةٌ، اور یہ اللہ کی اونٹنی ہے تمہارے لیے بہت بڑی یہ نشانی ہے، فَذَرُوهَا، تو تم اسے چھوڑ دو، تأکل، کھاتی ہے، چرتی ہے زمین میں، اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور تم اسے ہاتھ نہ لگانا برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، تو تمہیں پکڑ لے گا بہت قریب عذاب۔ لوگوں نے ان سے مطالبہ کیا تھا کوئی نشانی پیش کرو، اور اس نشانی میں ان کا یہ تھا کہ نشانی کوئی اونٹنی ہونی چاہیے، تو اللہ رب العالمین نے اونٹنی ان کے لیے بطور نشانی بھیج دی۔ اب یہ لوگوں کی باتیں ہیں، یہ لوگوں کی باتیں ہیں، اور یہ قصہ گو واعظین کے کارنامے ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کہ وہ ایک پہاڑ سے نکلے تھے، پھر اس کو درد ذیل ہوئی، پھر اس نے ایک بچے کو جنم دیا، اور پھر لوگوں نے اس کے پاؤں کاٹ دیے، وہ پھر جو جہاں سے نکلی تھی جس غار یا جو پہاڑ تھا اس میں واپس چلی گئی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، کہیں بھی کوئی ایسی سند مستند دلیل نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کہا جا سکے کہ وہ ایسا ہی ہوا تھا۔ یہ اسرائیلی باتیں ہیں جن کو ہم نہ سچا کہہ سکتے ہیں نہ جھوٹا کہہ سکتے ہیں، البتہ یہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اونٹنی دی، اور وہ زیادہ پانی پیتی تھی، ایک دن وہ پانی پیتی تھی اور ایک دن باقی ساری قوم کے جانور پانی پیا کرتے تھے، لوگوں نے اس سے تنگ آ کر کے اس کے پاؤں کاٹ دیے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ اونٹنی جو تھی وہ ختم ہو گئی۔ اب وہ کیسے ختم ہوئی یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، اگر اس کا بتانا بہت ہی ضروری ہوتا تو اللہ قرآن مجید میں اس کی وضاحت کر دیتا۔ تو فعقروها، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ دی، فقال، تو صالح نے کہا، تمتعوا فی دارکم ثلاثۃ ایام، تم فائدہ اٹھاؤ اپنے گھروں میں 3 دن، ذالک وعد غیر مکذوب، یہ ایسا وعدہ ہے
جو جھوٹ نہیں بولا گیا اس میں. یعنی 3 دن اللہ نے تمہیں زندگی دینی ہے، اس کے بعد اللہ نے تمہارے اوپر عذاب کو مسلط کرنا ہے. یہ 3 دن ایک اعتبار سے مہلت بھی تھی. یعنی یہ قوم اگر 3 دنوں میں اللہ کی طرف پلٹ آتی، رجوع کر لیتی، اللہ سے توبہ کر لیتی، جیسے کہ یونس علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم نے کیا تھا، تو اللہ ان کو بھی معاف کر سکتا تھا. لیکن 3 دنوں میں انہوں نے مزید اللہ کی نافرمانیاں کی اور یہ سمجھا کہ عذاب تو آ ہی نہیں سکتا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فلما جاء امرنا، جب ہمارا عذاب آ گیا، نجینا صالحا، ہم نے صالح علیہ الصلاۃ والسلام کو نجات دی اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کے ساتھ، برحمت منا، اپنی رحمت سے، ومن خزي یومئذ، اور رسوائی سے بھی اس قیامت کے دن کے عذاب سے، ان ربک هو القوی العزیز، بے شک آپ کا رب بہت ہی طاقتور، بہت ہی زیادہ زبردست ہے. وَأَخَذَ رَبُّكَ وَأَخَذَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ پکڑا ان لوگوں کو جنہوں نے ظلم کیا تھا، الصیحۃ، چیخ نے، فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ ہو گئے اپنے گھروں میں اوندے منہ گرے ہوئے. كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، گویا کہ نہ رہے تھے وہ ان گھروں میں. یعنی کبھی بھی ایسے عذاب آیا اور ایسے گھر ختم ہو گئے، ایسے لگتا تھا کہ یہاں پہ کبھی کوئی انسان رہا ہی نہیں ہے. الا خبردار، ان سمود کفروا ربهم، بے شک قوم سمود نے انکار کیا تھا اپنے رب کا. الا بعدا لثمود، خبردار دوری ہے قوم سمود کے لیے. وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور البتہ تحقیق آئے ہمارے قاصد ابراہیم، آئے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس. اللہ نے فرشتے ابراہیم کے پاس بھیجے. قالوا سلاما، انہوں نے سلام یعنی سلام کہا. قال سلام، تو ابراہیم نے بھی ان کے اوپر سلام کہا. فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، تو پھر نہیں دیر کی اس نے کہ وہ لے آیا ایک بچڑا بھونا ہوا. یہاں کچھ باتیں ہیں جو ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس واقعے سے سمجھ آتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو فرشتے ہیں نا، وہ انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اختیار ہے کہ وہ انسانی شکل، حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بھی دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں، یا ایک دیہاتی تھا اس کی شکل میں آیا کرتے تھے. تو فرشتے انسانی شکل اختیار کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ابراہیم اولو العزم پیغمبر تھے، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بعض چیزوں میں ان کا مقام بڑا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کہا کہ ابراہیم کے دین کی پیروی کیجیے، ہم بھی ابراہیمی ہیں. تو اتنے بڑے پیغمبر تھے، غیب نہیں جانتے تھے. اگر غیب جانتے ہوتے تو وہ پریشان ہی نہ ہوتے اور ان کے لیے کھانا ہی نہ بناتے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ فرشتے جو ہیں وہ کھانا نہیں کھاتے. تیسری بات یہ ہے کہ ابراہیم بے حد مہمان نواز تھے، بے حد مہمان نواز تھے، یعنی بہت ہی زیادہ اکرام کرنے والے تھے. اور چوتھی بات یہ ہے کہ مہمان نوازی میں ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے تاخیر نہیں کی. فما لبثا، پھر نہیں دیر کی اس نے کہ وہ ایک بھونا ہوا بچڑا لے کے آ گیا. تو یہ تو ہمارے ہاں ہے نا، کوئی مہمان آ جائے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں. وہ جو پوچھتے ہیں نا، وہ اس انداز میں پوچھتے ہیں کہ اگلا بندہ کہے کہ کچھ بھی نہیں کھانا. اچھا چائے پیئیں گے، بوتل پیئیں گے، کیا آپ بتائیں کیا آپ کو چاہیے؟ بھائی جو آپ کے پاس موجود ہے، جو آپ اچھا اس کو کھلا پلا سکتے ہیں، وہ اس کے سامنے رکھیں. یہ باتیں کہ آپ کیا کھائیں پیئیں گے، تو اگلا کہتا نہیں میں کوئی چیز بھی نہیں کھاؤں گا، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، چلیں اچھا ہوا جان چھوٹی. ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ایسا نہیں تھے. اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو نا بڑا مال و دولت دیا تھا. یعنی ابراہیم کو اللہ نے مال و دولت دیا تھا. یعنی آپ سوچیں کہ ابراہیم جن اپنے مہمانوں سے واقف بھی نہیں تھے، ان کے لیے بچڑا بھون کے رکھ دیا. اور جو ان کے قریبی دوست ہوتے ہوں گے یا رشتہ دار ہوتے ہوں گے اور جو ان کے قریبی مہمان، تو ان کے لیے کتنا تکلف کرتے ہوں گے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو مال و دولت کے ساتھ نوازا تھا. تو ہمارے ہاں کسی مولوی کے پاس گاڑی ہو اور اچھے کپڑے پہنتا ہو، 4 پیسے ہوں، تو ہم بڑی عجیب عجیب نظروں کے ساتھ دیکھتے ہیں کہ بھئی اس کے پاس اتنے سارے پیسے کہاں پہ آگے. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ رب العالمین نے ان کو بہت مال و دولت کے ساتھ نوازا تھا. وہ الگ بات تھی کہ وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا کرتے تھے، سارا کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین کی ایک نعمت ہے کسی بندے کے پاس مال کا ہونا، پھر وہ اپنے اس مال کو اللہ کے راستے میں صرف کرتا ہو، تو یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے.
حضرت ابراہیم علیہ السلام روایات میں آتا ہے، اگرچہ وہ حدیث سند کے اعتبار بھی صحیح ہے، کہ جو گائے ہے نا اس کے گوشت میں بیماری ہے۔ وہ روایت اگرچہ سند کے اعتبار سے بھی صحیح ہے، لیکن شاذ روایت ہے۔ اگر وہ اس کا گوشت کھانا اچھا نہ ہوتا، جیسے کہ ہندو لوگ سمجھتے ہیں کہ اس کا گوشت کھانا اچھا نہیں ہے، تو بھائی یہ ہماری اس شریعت میں گائے حلال نہیں، بلکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بھی گائے حلال تھی، اور ابراہیم علیہ السلام نے اسے ذبح کیا اور اسے بھونا اور مہمانوں کے سامنے رکھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بشر تھے، اور بشر جو ہے وہ کھانا کھا سکتا ہے، اور جو نوری مخلوق ہوتی ہے وہ کھانا نہیں کھا سکتی۔ تو وہ نوری مخلوق تھی نا فرشتے، اس لیے انہوں نے لا تصل الیہم، ان کے ہاتھ اس کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے تھے۔ تو جو ابراہیم تھے وہ کیا تھے؟ بشر تھے، مٹی سے پیدا ہوئے۔ اور جو نور، کوئی بندہ یہ کہے کہ نبی نور من نور اللہ ہے، تو بھائی نبی تو کھانا کھاتے تھے، جو کھانا کھاتا ہے وہ نور نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ فلما رأى ایدیہم، جب دیکھا ابراہیم نے ان کے ہاتھ کہ لا تصل الیہ نکرہم، کہ وہ نہیں پہنچتے اس بچڑے کی طرف، تو نکرہم، اس نے انہیں اجنبی محسوس کیا۔ کہا کہ یہ تو بڑی عجیب سی مخلوق ہے کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف بڑھ ہی نہیں رہے۔ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِیفَةً، اور دل ہی دل میں اس نے خوف محسوس کیا، ڈرنے لگے کہ کہیں کوئی پتہ نہیں یہ کیسی مخلوق آ گئی ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، ڈرے نہیں، انا ارسلنا الی قوم لوط، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ وامرأته قائمہ، اور ابراہیم بیوی، جو ابراہیم کی بیوی تھی نا، وہ قائمتن، کھڑی تھی، فضحکت، تو وہ ہنس پڑی، یعنی اس بات پہ ہنس پڑی۔ کیوں ہنسی؟ کیونکہ پہلے تو ڈر رہی تھی نا کہ پتہ نہیں کیا چیز ہے، اور جب انہوں نے بتایا کہ ہم اللہ کے فرشتے ہیں، تو پھر تسلی ہو گئی اور پریشانی دور ہو گئی، اور بلکہ خوشی ہوئی کہ اللہ نے ہمارے پاس فرشتے بھیجے ہیں، تو اس وجہ سے وہ مسکرا پڑی۔ فبشرناها باسحاق، تو ہم نے اسے بشارت دی اسحاق کی، ومن وراء اسحاق یعقوب، اور اسحاق کے بعد یعقوب پوتے کی بھی بشارت دی۔ قالت، اس نے کہا، یا ویلتا، ہائے افسوس، اَأَلِدُ، کیا میں بچہ جنوں گی، وَأَنَا عجوز، میں بوڑھی ہو گئی ہوں، وَهَذَا بَالِي شَيْخًا، اور یہ میرا خاوند بھی بوڑھا ہے، کیا اللہ اس حالت میں مجھے بیٹا دے گا؟ تو ان هذا لشیء نجیب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ، کیا تو تعجب کرتی ہے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی رحمت سے، اور اس کی برکتیں ہوں تم پر، اہل البیت، اے گھر والو، انہ حمید مجید، بے شک اللہ وہ ہے جو آپ کو بیٹا دینے والا ہے، وہ انتہائی قابل تعریف ہے اور بہت بزرگی والا ہے۔ فلما ذهب عنه الروع، جب چلا گیا ابراہیم سے خوف، وجاءت البشرا، اور خوشخبری ان کے پاس آ گئی کہ اللہ اس بوڑھے ہو کے، بوڑھی عمر میں، بڑھاپے میں اللہ مجھے بیٹا دے گا، خوشخبری بھی مل گئی۔ یجادلنا فی قوم لوط، تو وہ جھگڑا کرتا تھا ہم سے لوط کے بارے میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے جھگڑا کرنا شروع کر دیا، اور کہا کہ تم وہاں پہ عذاب لے کر کے جاؤ گے، جبکہ وہاں پہ وہ ہمارا بھتیجا لوط بھی موجود ہے، تم اس کے اوپر عذاب لے کر کے جاؤ گے۔ ان ابراہیم الحلیم نواہ منیب، اللہ تعالیٰ فرماتے ابراہیم بڑا ہی بردبار تھے اور بڑی ہی آہوزاری کرنے والے تھے، اور اللہ کی طرف ابراہیم علیہ السلام رجوع کرنے والے تھے۔ اللہ نے ابراہیم سے کہا، ابراہیم عارض عن ھذا، اس بات سے اعراض کیجئے، آپ کا اس بات کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر لوط وہاں پہ موجود ہے تو اس کو بچانا ہماری ذمہ داری ہے، البتہ جو نافرمان لوگ ہیں اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ کر کے رہے گا۔ انہو قد جاء من ربک، بے شک وہ آ گیا ہے حکم تیرے رب کا، وانہو آتیہم عذاب غیر مردود، بے شک وہ آئے گا ان کے اوپر ایسا عذاب جو پھیرا نہیں جائے گا، یعنی اللہ ایسا عذاب بھیج رہا ہے، اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ عذاب نہیں آئے گا، یہ آئے گا ہر صورت۔ ولما جاءت رسلنا، اور جب آئے ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس، سی ابہم، تو وہ مغموم ہوا ان کی وجہ سے، یعنی لوط بڑے پریشان ہوئے، بھئی مہمان آئے تو پریشان تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ ابراہیم کے پاس مہمان گئے تھے تو ابراہیم تو بہت خوش ہوئے، بلکہ ان کی ضیافت بھی کی، لیکن لوط کے پاس جب مہمان آئے، سی ابہم، وہ مغموم ہوا ان کی وجہ سے، وضاق بہم ذرعن، اور تنگ ہوا ان کی وجہ سے دل میں، یعنی دلی طور پہ نا بڑی گھٹن محسوس کی۔ وقال ھذا یوم عصیب، اور کہا کہ یہ دن انتہائی سخت ہے، یعنی میرے لیے بہت آزمائش ہے کہ میرے پاس یہ آ گئے ہیں، اور یعنی لوط علیہ السلام اس سے پریشان ہوئے۔
اور پریشان ہونے کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان کے پاس جو فرشتے آئے تھے اللہ تعالیٰ نے وہ انسانی شکل میں بھیجے تھے، اور وہ انتہائی خوبصورت تھے۔ اور لوگ جو تھے نا وہ لوط سے کہنے لگے کہ یہ جو تمہارے پاس مہمان تمہارے پاس بندے آئے ہیں، یہ ہمارے پاس بھیجو۔ اور وہ ان سے کسی برے فعل کا ارتکاب کرنا چاہتے تھے۔ وجاءہ قومہ یہرعون الیہ، اور آئی ان کے پاس اس کی قوم دوڑتی ہوئی۔ ومن قبل كانوا يعملون السيئات، اور اس سے پہلے بھی وہ برے عمل کرتے تھے۔ تو لوط جو پریشان ہوئے تھے نا، وہ مہمان نوازی کی وجہ سے پریشان نہیں ہوئے۔ جیسے ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم بھی 12 ہمارے منہ پہ بچ جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ بھائی اب خرچہ ہوگا، یہ ہوگا وہ نہیں۔ لوط اس وجہ سے پریشان نہیں ہوئے تھے، لوط یہ پریشان ہوئے تھے کہ میری قوم مجھے ان کے بارے میں پریشان کرے گی۔ وقالا، لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا، یا قوم، یا میری قوم، ہا الائی بناتی ہننا، یہ میری بیٹیاں ہیں، ان سے جو تم نے کرنا ہے کرو، ہن اطہر لکم، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ اب یہاں مفسرین نے ایک غلطی کی ہے، غلطی یہ کی ہے کہ لکھا کہ ہا الائی بناتی، یہ میری بیٹیاں لے لو، ان سے آپ جو کام کرنا چاہتے ہو وہ کرو۔ یعنی آپ برے فعل کا ارتکاب کرنا چاہتے ہیں نا، تو میری بیٹیاں لے لو۔ بھائی کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی چند ایک بیٹیاں ہوں اور وہ اپنی پوری قوم کو کہہ دے کہ میری یہ بیٹیاں لے لو؟ یہ اس سے مراد نہیں ہے، بلکہ نبی باپ کی جگہ پہ ہوتا ہے، تو نبی کا یہ کہنا کہ میری بیٹیاں تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، یہاں بیٹیوں سے مراد ان لوگوں کی اپنی بیویاں تھیں۔ یعنی لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ جو تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، اور نبی باپ ہوتا ہے، اور اس کی جو قوم ہوتی ہے وہ اس کے لیے اولاد ہوتی ہے، لہذا تمہاری جو بیویاں ہیں وہ میری بیٹیاں ہیں، وہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہیں، اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے سامنے رسوا نہ کرو۔ تو کوئی بندہ بھی اس بات کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور ساتھ کہا الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی بھی بھلا بندہ نہیں ہے، تم میں کوئی بھی سمجھدار بندہ نہیں ہے جو لوگوں کو سمجھائے کہ بھائی مہمانوں کا اکرام یہ ہے، جو تم سلوک کر رہے ہو نا مہمانوں کے ساتھ، یہ تمہارا سلوک صحیح نہیں ہے۔ قال، انہوں نے کہا، لقد علمتا، تو جانتا ہے، ما لنا فی بناتک من حق، نہیں ہے ہمارے لیے تمہاری یعنی جو بیٹیاں ہیں ہماری بیویاں، ان میں ہمارا کوئی حق نہیں ہے، یعنی ہمیں ان کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ، اور بے شک تو جانتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، ہمیں تو یہ لڑکے نوجوان جو تمہارے پاس آئے ہیں یہ چاہیے۔ قال، لوط نے کہا کہ لو ان لی بکم قوہ، کاش کہ میرے پاس تمہارے مقابلے میں نا کوئی قوت ہوتی، میں بڑا کمزور ہوں، کاش میرے پاس کوئی لوگ ہوتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ علاقہ نہیں تھا، اور یہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کا خاندان بھی یہاں پہ نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے لوط کو اس بستی میں نبی بنا کر کے بھیجا تھا، تو یہاں آپ کا کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا، کوئی بھی آپ کا تعلق والا نہیں تھا، تو کہا کاش میرا بھی یہاں پہ خاندان ہوتا جو میری نبوت کو تسلیم کرتا، اور آج میرا وہ معاون ثابت ہوتا۔ او آوی الی رکن شدید، یا میں پناہ پکڑتا کسی مضبوط سہارے کی طرف، یعنی مجھے اس وقت کوئی سہارا بھی نظر نہیں آ رہا، میں کہاں جاؤں؟ قالو، فرشتوں نے جب لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی اس بے بسی کو دیکھا تو لوط نے کہا کہ انا رسول ربک، بے شک ہم قاصد ہیں تیرے رب کے، لن یصلوا الیک، وہ ہرگز نہیں پہنچ سکیں گے تیرے پاس، ہرگز تیرے پاس وہ نہیں پہنچ سکیں گے۔ اور ایک دوسری سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کی وضاحت کی ہے کہ لوگ دیواریں پھلانگ کر کے جناب لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے گھر میں آ گئے، پھر لوط اور پریشان ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ سے کہا کہ کاش میرا بھی کوئی خاندان کنبہ قبیلہ ہوتا تو میں ان کی مدد سے ان سے بچ سکتا۔ اور وہ لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ گئے، اور وہ ان لوگوں کو جو اللہ نے فرشتے بھیجے تھے ان کو لینا چاہتے تھے، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے چونکہ وہ فرشتے تھے، اور ان فرشتوں نے کچھ مٹی ڈالی ان کی آنکھوں میں، اور جتنے لوگ اندر آئے تھے وہ سارے کے سارے اندھے ہو گئے، اور وہ وہاں سے بھاگ نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے ہیں انہوں نے کہا کہ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ، تو لے چل اپنے گھر والوں کو بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، رات کے ایک حصے میں، وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک بھی، الا امرأتک، کا سوائے تیری بیوی، تیری بیوی پیچھے مڑ کے دیکھ سکتی ہے، کیونکہ انہو مصیبہا ما اصابہم، وہ عذاب پہنچنے والا ہے اسے بھی جو انہیں پہنچے گا، یعنی جو عذاب تیری قوم کو پہنچے گا نا وہ تیری بیوی کو بھی پہنچے گا۔ کیوں؟
تیری جو بیوی ہے وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہے۔ تو ایک اس کا مطلب یہ، دوسرا یہ کہ تم نے اپنے گھر سے نکلنا ہے، واپس مڑ کے نہیں دیکھنا، البتہ تیری تیری جو بیوی ہے وہ لازمی طور پہ پیچھے مڑ کے دیکھے گی۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ نافرمان جو قوم تھی یہ بھی تو نافرمانوں میں سے تھی نا، تو اپنے جو اپنی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ان کا احساس ہوتا ہے، تو تیری بیوی بار بار پیچھے مڑ کے دیکھے گی تو اس کے اوپر بھی عذاب آئے گا۔ ان موعدہم الصبح، بے شک ان کے وعدے کا جو وقت ہے وہ صبح ہے۔ تو جب لوط علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں نے کہا نا کہ آپ نکلیں، اللہ صبح کے وقت ان کے اوپر عذاب بھیجے گا، تو لوط نے کہا صبح بہت دور ہے، ابھی اللہ سے کہو کہ ان کے اوپر عذاب بھیجے، انہوں نے بہت نقصان دیا ہے، بہت تکلیف دی ہے مجھے، لہذا ابھی ان کے اوپر عذاب آنا چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ انتظار کرو تھوڑا سا، صبح بھی تو آنے ہی والی ہے نا، اللہ صبح ان کے اوپر عذاب کو مسلط کر دے گا۔ دیکھیں نبی اتنا رحیم اور اتنا شفیق ہوتا ہے اپنی قوم کے اوپر، لیکن جب قوم نافرمانی پر اتر آتی ہے تو نبی صبح تک انتظار نہیں کر سکتا، نبی کہتا ہے کہ فوری ان کے اوپر عذاب آئے۔ فلما جاء امرنا جعلنا عالیہا، پھر جب آ گیا ہمارا عذاب تو ہم نے کر دیا اس کے اوپر والے حصے کو سافلہا، اس کے نیچے والے حصہ، یعنی اللہ نے بستی اٹھائی اور زمین کو لوگوں سمیت اوپر اٹھایا، اور اوپر سے ہی اللہ رب العالمین نے نیچے دے مارا۔ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً، اور ہم نے برسائے اس بستی کے اوپر پتھر، من سجیل، جو کھنگر سے، منضود تہ بتہ، یعنی اوپر ایک دوسرے کے اوپر، پھر دوسرے کے اوپر تیسرا، تیسرے کے اوپر چوتھا، مسلسل جیسے بارش آتی ہے ویسے اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر پتھر بسائے۔ مصومۃ عند ربک، وہ نشان زدہ تھے آپ کے رب کی طرف سے، یعنی ہر پتھر کے اوپر ایک نشان تھا۔ نشان کا مطلب کیا ہے؟ کہ جو جس بندے کا پتھر ہے نا وہ اسی کو جا کے لگتا تھا، جو جس بندے کے اوپر پتھر جس کے لیے اللہ نے بھیجا تھا وہ اسی بندے کے اوپر جا کے لگتا تھا، تو وہ نشان زدہ تھے، اور کوئی پتھر بھی کسی کا نشانہ خطا نہیں تھا، ہر پتھر اپنے پورے ہدف پر پہنچا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما ہی من الظالمین ببعید، اور نہیں ہے وہ بستی ظالموں سے کوئی دور۔ کوئی بندہ جا کے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو مشرکین ہیں ان کو چاہیے کہ وہ بستی جا کر کے دیکھیں، ان سے کوئی دور نہیں ہے، اللہ نے وہ تباہ و برباد کی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کا، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے بھیجا اہل مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو۔ قال، اس نے کہا یا قوم، یا میری قوم، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، ما لکم من الہ غیر، نہیں ہے تمہارے لیے کوئی معبود اس کے علاوہ، ولا تنقصوا المکیال، اور نہ تم کم کرو مال کو، والمیزان، اور تول کو، انی اراکم بخیر، بے شک میں تمہیں آسودگی میں دیکھتا ہوں، یعنی ماب تول میں کمی نہ کرو، اللہ نے تمہیں بہت سا پہلے سے مال دے رکھا ہے، لہذا ناجائز طریقے سے مال حاصل نہ کرو۔ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر گھیر لینے والے گھیرنے والے دن کے عذاب سے۔ وَيَا قَوْمِ، اے میری قوم، أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ، تم پورا کرو ماپ کو اور تول کو انصاف کے ساتھ، وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ، اور تم اور مت دو تم ان لوگوں کو ان کی چیزیں، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور نہ تم پھرو زمین میں فسادی بن کے۔ بقیت اللہ، اللہ کی بچت، یعنی جو جائز منافع ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کن تم مومنین، اگر تم مومن ہو، جو جائز منافع ہے نا وہ آپ لے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں جو رمضان میں چلتا ہے نا یہ نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جیسے ہی واحد رمضان آئے ہر کھانے پینے کی چیز کو انتہائی مہنگا کر دیا جائے، اور نہ صرف مہنگا کیا جائے بلکہ اس میں دو نمبری بھی کی جائے، اور اس میں خیانتیں بھی کی جائیں، اور کچھ دکھا کے اور کچھ اور دینا، یہ بھی انتہائی غلط ہے۔ اور خاص طور پہ ماپ تول میں پہلے سے ہی جو پیمانے ہیں ان میں کمی کرنا، اور 1000 گرام میں کا 800 گرام دینا، یہ ساری باتیں غلط ہیں، اور یہ سارے معاملے تھے شعیب علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم میں۔ اللہ فرماتے ہیں بقیت اللہ خیر لکم، اللہ کی جو بچت ہے نا، جو جائز منافع ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں۔ قالوا، نے کہا یا شعیب، اے شعیب، الصلاۃ کا تامرک، کیا تیری نمازیں تمہیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں ان معبودوں کو جن کی ہمارے باپ دادا بندگی کرتے تھے؟ ہم بھی تو بعض لوگوں کو تانا دیتے تھے نا کہ بھائی تیری داڑھی یہ کہتی ہے کہ تم ایسے کام کرو،
तुम्हारा मौलवी पन ये कहता है। तो ऐसे ही लोगों ने कहा कि तेरी नमाजें तुम्हें यही सबक देती हैं कि तुम हमें हमारे बाप दादा के दीन से रोको। औ अन नफ़अल फ़ी अम्वालिना मा नशा, ये कि हम करना छोड़ दें अपने मालों में से हम जो चाहें। यानी तुम कौन होते हो हमें हमारे मालों के बारे में समझाने वाला? माल हमारे हैं, हम उसको जैसे मर्जी उनके साथ मामला करें। इन नकल अंतल हलीम और रशीद, बेलाशुबा तू तो बड़ा ही बुर्दबार, बड़ा समझदार बंदा है, लेकिन ऐसी बातें हमारे साथ नहीं करो। काला या कौमी, शुएब ने कहा है मेरी कौम, अराई तुम्हारा क्या ख्याल है, इन कुन्तु अला बय्यिनतिन मिन रब्बी, अगर मैं हूँ वाज़े दलील पर अपने रब की तरफ से, और उसने मुझे दिया अपनी तरफ से रिजक, अच्छा रिजक, वमा उरीदु अन उखालिफकुम, और नहीं मैं चाहता कि मैं तुम्हारी मुखालफत करूं, इला मा अनहाकुम, उन कामों में मैं तुम्हें रोकता हूं, अनु उससे, मैं तुम्हें अपनी तरफ से किसी काम से भी नहीं रोकता, बल्कि जो अल्लाह ने मुझे कहा ना इनको इन कामों से रोको, मैं सिर्फ उन्हीं कामों से आपको रोकता हूँ। और मैं कोई इंतशार करना नहीं चाहता, और तुम्हारे साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं चाहता। इन युरीदु इल्लल इस्लाह, मैं नहीं चाहता मगर तुम्हारी इस्लाह, ये सिर्फ तुम्हारी खैर खाही की बातें कर रहा हूँ। मस्ततातु, जितनी मेरे अंदर इस्तितात है, वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, और नहीं मुझे तौफीक मगर अल्लाह की मदद के साथ, उसी पर मैंने तवक्कुल किया है और उसी की तरफ मैं रुजू करता हूँ। वया कौम, या मेरी कौम, ला यजरिमन्नकुम, ना तुम्हें उकसाए मेरी मुखालफत इस बात करके तुम्हें पहुँचे, माँ वो मिसलुमा असाब कौम नूह, उस जैसा अजाब जो पहुंचा था कौम नूह को, कौम हूद को, कौम साले को। वमा कौम लूत मिनकुम बईद, और कौम लूत तुमसे कोई दूर नहीं है। अल्लाह ने उनके ऊपर अदाब भेजा और तुम उनके बाद इस दुनिया में आए हो। वस्तगफिरु रब्बकुम, और तुम माफ़ी मांगो अपने रब से। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर तुम उसकी तरफ तौबा करो। इन रब्बी रहीम वदूद, बेशक मेरा रब बहुत ही ज़्यादा रहम करने वाला और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत करने वाला है। कालू कालू उन्होंने कहा, या शुआइब, ए शुएब, मा नफ़क़हु कसीरम मिम्मा तक़ूल, नहीं हम समझते तेरी बहुत सी बातें, तेरी बहुत सी बातें हम नहीं समझते। यानी तू क्या कहता है हमें नहीं पता। व इन्ना लना कफीना ज़ईफ़ा, और वैसे भी हम तुम्हें अपने दरमियान बड़ा कमज़ोर बंदा ख्याल करते हैं। एक तो तू इतना बूढ़ा हो गया, तेरी बातें हमें समझ नहीं आती। ये नहीं कि समझ नहीं आती थी, ये बातें पूरी समझ आती थी, वो समझने के लिए तैयार नहीं थे। और वैसे भी तेरी अगर बातें नहीं मानेंगे, तू हमारा क्या बिगाड़ सकता है, तू तो वैसे ही बड़ा सारा कमजोर हो गया है, और तू बातें हमें मनवा तो नहीं सकता। वलौला रहतु का लरजमना का, और हम जो अभी तक आपको बख्श रहे हैं ना, अगर तेरा कुंबा कबीला ना होता, लरजमना का, हम तुम्हें वैसे ही संसार कर देते, रजम ही कर देते। ये तो सिर्फ तेरे खानदान की वजह से हम तेरे ऊपर तरस खा लेते हैं, वगरना हम तू अकेला होता तो मैं रजम कर देते। वमा अंत अलीना बिअज़ीज़, और नहीं है तू हम पर कुछ भी गालिब, यानी तू हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। काला या कौमी, शुएब ने कहा है मेरी कौम, अरहती आज़्ज़ु अलैकुम मिन अल्लाह, क्या मेरा कुंबा कबीला ज्यादा दुबाव वाला है तुम पर अल्लाह से? यानी मेरे कुंबे कबीले में क्या अल्लाह से भी पावर ज्यादा मौजूद है? यानी तुम मेरे कुंबे से तो डरते हो, अल्लाह से नहीं डरते। वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम दहरिया, और तुमने बना रखा है उसको, यानी उस अल्लाह को अपने पस से पुश डाला हुआ है। इन रब्बी बिमा तामलून बहीर, बेशक मेरा रब तुम जो भी अमल करते हो घेरने वाला है। वया कौम अमलू, ए मेरी कौम तुम अमल करो अपनी जगह, मैं भी अमल कर रहा हूँ अपनी जगह पे। अन करीब तुम जान लोगे कि इसके पास आता है अदाब ऐसा जो उसे रुसवा कर देगा। वमन हुआ कादिब, और कौन वो झूठा है। वर्तकिबू, और तुम इंतजार करो, इन्नी माकुम रकीब, बेशक मैं भी तुम्हारे साथ मुंतजिर हूँ। वलम्मा जा अमरुना, और जब आ गया हमारा अजाब, नज्जैना शुआइबन, हमने नजात दी शुएब को और उन लोगों को जो उनके साथ थे अपनी खास रहमत से। वअखज़तिल्लज़ीना ज़लमुस्सैहा, और आ पकड़ा उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया था चीख ने, तो वो अपने घरों में घुटनों के बल गिरे हुए थे। कअल्लम यगनू फीहा, गोया कि वो बसे ही नहीं थे, रहे ही नहीं थे वहां पे। अला बुअदल लिमदियना, खबरदार दूरी है अहले मदियन के लिए। कमा बዒद समूद, जैसे दूरी हुई अल्लाह की रहमत से कौम समूद के लिए। वलक़द अरसलना मूसा भी आयातिना, और अलबत्ता ताकि हमने भेजा मूसा को अपनी आयतों के साथ और वाज़ दलीलों के साथ, इला फ़िरऔन व मलइही, फ़िरौन और उसके सरदारों की तरफ, तो उन्होंने पैरवी की फ़िरौन के हुक्म की। वमा अमरु फ़िरऔन बिरशीद, और नहीं था फ़िरौन का हुक्म भलाई वाला।
یقدم قومہ یوم القیامتی، وہ آگے آگے آئے گا اپنی قوم کی قیامت کے دن. قیامت کے دن فرعون آگے آگے ہوگا اور اس کی قوم اس کے پیچھے پیچھے ہوگی. فاوردہم النار، پھر انہیں داخل کرے گا آگ میں. جیسے دنیا میں اس نے اپنی قوم کو برباد کیا تھا نا، خود آگے آگے تھا اور سمندر میں گیا، قوم پیچھے پیچھے تھی. اللہ نے جیسے دنیا میں ان کو غرق کیا، وہی صورت قیامت کے دن ہوگی. یہ آگے آگے ہوگا، قوم اس کے پیچھے پیچھے ہوگی، اور وہ ان کو آگ میں لے جائے گا. وبئس الورد المورود، اور برا ہے وہ گھاٹ جس پر وہ لائے جائیں گے. وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور پیچھے لگا دی گئی اس دنیا میں لعنت. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن بھی بئس الرفد المرفود، برا ہے وہ عطیہ جو عطیہ دیے جائیں گے. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرَىٰ، یہ کچھ خبریں ہیں ان تباہ شدہ بستیوں کی، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر. ان میں سے کچھ قائم ہے اور کچھ نیست و نابود ہو چکی ہیں. وما ظلمناہم، ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، لیکن انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر خود ظلم کیا تھا. فما اغنت عنہم آلیہتہم، تو نہیں فائدہ دیا انہیں ان کے معبودوں نے جنہیں وہ پکارتے تھے اللہ کے سوا کچھ بھی. لما جاء امر ربک، جب آ گیا حکم آپ کے رب کا. وما زادوہم غیر تتبیر، اور نہیں انہوں نے زیادہ کیا سوائے تباہی کے. وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القری، اور اسی طرح پکڑ آپ کے رب کی جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو، اس حال میں کہ وہ ظالم ہوتی ہیں. بے شک اس کی جو پکڑ ہے نہایت دردناک ہے اور شدید ہے. ان فی ذلک لآیہ، بلا شبہ اس میں البتہ نشانیاں ہیں، لمن اس شخص کے لیے جو خاف ڈر گیا آخرت کے عذاب سے. ذالک، یہ آخرت کا عذاب، یوم ایک دن ہے جس دن جمع کیے جائیں گے اس میں سارے کے سارے لوگ. وذالک یوم مشہود، اور یہ ایسا دن ہے جس میں حاضر کیے جائیں گے. وما نؤخرہ، اور نہیں ہم اس کو مؤخر اس دن کو کرتے مگر ایک مقررہ مدت کے لیے. یوم یاتی، جس دن وہ دن آ جائے گا. لا تکلم نفس الا باذنہ، نہیں کلام کرے گا کوئی نفس مگر اللہ کے حکم سے. فمنہم شقی و سعید، تو ان میں کچھ بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت بھی. اور جو بدبخت ہوں گے ففی النار، وہ آگ میں ہوں گے. ان کے لیے ہوگا اس میں آگ میں چیخنا اور دھاڑنا. وہ اس میں آگ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک باقی رہیں گے آسمان اور زمین، مگر یہ جو اللہ تعالیٰ چاہے. آپ کا رب جو چاہے. ان ربک فعال لما یرید، بے شک آپ کا رب کر گزرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا، اور وہ لوگ جو خود بخت ہوئے، نیک بخت ہوئے، اچھے ہوئے، وہ جنت میں ہوں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک رہے گی باقی آسمان اور زمین، مگر اللہ تعالیٰ جب چاہے جیسے چاہے. عطاء غیر مجوز، یہ عطا اللہ تعالیٰ کی جو مجزود ختم ہونے والی نہیں ہے. فلا تک فی مریۃ، تو آپ نہ ہو شک میں اس سے. عبادت کرتے تھے یہ لوگ، ما یعبدون، نہیں وہ عبادت کرتے، الا کما یعبد آباؤہم، مگر جیسے عبادت کرتے تھے ان کے باپ دادا اس سے پہلے. وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنقُوصٍ، اور بے شک ہم پورا دیں گے انہیں ان کا حصہ، نہیں کم کیا جائے گا اس کے حصے سے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور بتا تاکہ ہم نے موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کتاب دی تو اختلاف کیا گیا اس میں. وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَبِّكَ، اور اگر نہ ہوتی بات جو پہلے سے طے ہو چکی ہے آپ کے رب کی طرف سے. لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ان کے درمیان. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یقیناً وہ ایسے شک میں ہیں جو اسے شک بے چین کرنے والا ہے. وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ، اور بے شک ہر ایک کو اس وقت ضرور ضرور بدلہ دیا جائے گا پورا پورا آپ کے رب کی طرف سے ان کے اعمال کا. انہ بما یعملون خبیر، بے شک جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو خوب خبردار ہے. فاستقم کما امرتا، تو آپ ثابت قدم رہیں کما امرتا، جس طرح آپ حکم دیے گئے ہیں. ومن تابا، اور وہ لوگ بھی ثابت قدم رہیں جنہوں نے توبہ کی آپ کے ساتھ. ولا تطغوا، اور تم سرکشی نہ کرو. ولا تطغوا، اور نہ تم سرکشی کرو. انہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تم جو بھی عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے. ولا ترکنوا، اور نہ تم جھکو ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، اور ورنہ تمہیں چھوئے گی آگ. وما لهم من دون اللہ من اولیاء، اور نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست. ثم لا تنصرون، پھر تم مدد نہیں کیے جاؤ گے. واقم الصلاۃ، اور تم نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرو دن کے دونوں حصوں میں، یعنی صبح اور شام. وزلفا من اللیل، اور رات کی گھڑیوں میں نماز تہجد کی صورت میں. ان الحسنات یذهبن السیئات، بے شک نیکیاں دور کرتی ہیں برائیوں کو. ذالک ذکر للذاکرین، یہ نصیحت ہے ذکر کرنے والوں کے لیے. واصبر، آپ صبر کیجئے. فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. فلولا كان من القرون من قبلکم، پھر کیوں نہ ہوئے ان امتوں میں سے جو تم سے پہلے تھے کچھ لوگ عقل و بصیرت والے.
ینہون عن الفسادی کہ وہ روکتے ہیں وہ زمین میں فساد کرنے سے، الا قلیلا منہم ممن انجینا منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے جنہیں ہمیں نجات دی تھی ان میں سے، واتبع الذین ظلموا اور پیچھے لگے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، ما اترفو وہ ظالم آسودگی وہ ان چیزوں سے جو آسودگی دیے گئے تھے ان چیزوں میں، وما کانوا مجرمین اور وہ جرم کرنے والے تھے، وما کان ربک لیہلک القری اور نہیں ہے آپ کا رب کہ وہ ہلاک کرے بستیوں کو ظلم کے ساتھ، وَأَهْلَكْنَا مسلم وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ جبکہ اس کے رہنے والے اصلاح کرنے والے ہوں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً اور اگر آپ کا رب چاہتا تو وہ ضرور بنا دیتا لوگوں کو ایک ہی امت، اور جبکہ وہ ہمیشہ باہم اختلاف کرنے والے ہی، الا من رحم ربک مگر ان لوگوں کے جن کے پر رحم کیا آپ کے رب نے، وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ اسی لیے اس نے پیدا کیا، وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ اور آپ کے رب کی بات پوری ہو گئی ہے، وہ بات کیا ہے؟ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ کہ میں ضرور بھروں گا جہنم کو جنوں سے اور انسانوں سے سب کے سب، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ اور ہر ایک چیز کو ہم بیان کرتے ہیں آپ پر رسولوں کی خبروں میں سے، مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ کہ مضبوط ہوں اس سے آپ کا دل، یعنی پہلے لوگوں کے قصے کہانیاں اس لیے آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کا دل اس سے مضبوط ہو، وَجَاءَكَ اور آیا آپ کے پاس فی ہادہ اس صورت اس واقعات میں حق اور نصیحت، وذکر المؤمنین اور یاد دہانی مومنوں کے لیے، وقل اور آپ کہہ دیجئے للذین ان لوگوں سے لا یؤمنون جو ایمان نہیں رکھتے، اعملوا مکانتکم تم اپنی جگہ پر رہتے ہوئے اپنے حساب سے عمل کرو، انا عاملون بے شک ہم بھی عمل کرنے والے ہیں، وانتظروا تم انتظار کرو ہمارے اوپر عذاب آنے کا، انا منتظرون ہم بھی انتظار کرتے ہیں اس بات کا، وللہ غیب السماوات والارض اور اللہ ہی کے لیے ہے غیب آسمانوں کا اور زمین کا، اور اسی کی طرف تمام کے تمام کام لٹائے جاتے ہیں، فَاعْبُدْهُ لہذا آپ اسی کی بندگی کرو، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ اور آپ اس پر بھروسہ کریں، وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے آپ کا رب غافل، عما اس سے تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ سورۃ یوسف مکی صورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں یہ جو صحابہ کرام تھے نا، جو صحابہ کرام مکہ مکرمہ میں تھے، پھر ان کے لیے بہت سی مشکلات آئی تھی، مصیبتیں آئی تھیں، اور اپنوں سے بہت سے صحابہ کرام کو چھوڑنا پڑا، پھر ہجرتیں کرنی پڑیں، تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دینے کے لیے یہ صورت مبارکہ نازل فرمائی کہ اگر آپ نے دین کی خاطر اپنوں کو چھوڑا ہے نا، تو میرا ایک نبی ہے جس کا نام یوسف ہے، اس نے بھی اپنے خاندان کنبے قبیلے کو چھوڑا تھا، پھر کیسی مشکلات ان کے اوپر آئی، اللہ رب العالمین نے کیسے پھر ان کو اس دنیا میں عروج بخشا اور عزتیں دی، اللہ رب العالمین نے یہ جو زخمی دل صحابہ کرام تھے اور جن کے بہت بڑے بڑے شکوے تھے اور بڑی بڑی ان کے سامنے باتیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سینوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ سورہ مبارکہ ان کے لیے نازل فرمائی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، یہ سورہ مبارکہ ایسی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے غم کا تذکرہ بھی کیا ہے، اللہ نے اس میں خوشی کا تذکرہ بھی کیا ہے، اللہ نے اس میں غلامی کا تذکرہ بھی کیا ہے، اور اقتدار کا تذکرہ بھی اللہ رب العالمین نے، اور یہ ساری چیزیں اللہ نے ایک بندے کو دی ہیں، اور اس ساری سورہ مبارکہ کا پیغام کیا ہے کہ اللہ دن جو ہے نا لوگوں کے بدل بدل کر دن لاتا ہے، سدا کوئی بادشاہ نہیں رہتا، سدا کوئی غریب نہیں رہتا، اور سدا کوئی غلام نہیں رہتا، اللہ رب العالمین دنوں کو پھیر پھیر کر لوگوں کے اوپر لاتا ہے تاکہ لوگ جو ہیں وہ عبرت حاصل کریں، اللہ رب العالمین کی طرف پلٹیں۔ یوسف علیہ السلام اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں واضح کتاب کی، انا انزلناہ قرآن بے شک ہم نے نازل کیا اس قرآن مجید کو عربی زبان میں، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو، عربی زبان سب سے آسان زبان ہے، سب سے زیادہ آسان زبان ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو حروف تہجی ہے نا، بعض زبانیں ایسی ہیں جن کے حروف تہجی میں 50 اعداد ہیں، 50 عدد ہیں، اور کچھ ایسے حروف تہجی ہیں جن کے حروف 80 سے بھی متجاوز ہیں، لیکن یہ عربی زبان ایسی زبان ہے جس کے صرف انتہائی تھوڑے 29 حروف ہیں جو حروف تہجی ہیں، اور عربی زبان انتہائی آسان بھی ہے، بلیغ بھی ہے، اور کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جس کا عربی میں لفظ موجود نہ ہو، انگلش میں بہت سے ایسے لفظ آپ کو مل جائیں گے، بلکہ ایسے لفظ اردو میں آپ کو ملیں گے جن کا انگلش میں کوئی ترجمہ نہیں ہوگا، لیکن عربی زبان میں
ہر ہر چیز کے لیے بڑی بلاغت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے اس عربی زبان کو، یہ عربی زبان ہے اور اللہ نے اسی زبان میں اس قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر بہترین بیان، یعنی اللہ جو قصہ بیان کرتا ہے وہ صرف کہانیاں نہیں بلکہ وہ ایک قصہ ہوتا ہے۔ بما اوحینا الیک بدریہ، اپنے وحی کرنے کے آپ کی طرف، حاضر قرآن ہے یہ قرآن، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور تھے آپ یقین اس سے پہلے البتہ بے خبر، یعنی ہم آپ کو پہلی دفعہ یہ باتیں بتا رہے ہیں، اس سے پہلے آپ بے خبر تھے۔ اذ قال یوسف لأبیہ، جب کہا یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے، یا ابتی، اے میرے باپ، انی رأیت احد عشر کوکبا، بے شک میں نے دیکھا 11 ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ ان کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے۔ قال یعقوب نے کہا، یا بنیا، میرے بیٹے، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، نہ بیان کرنا اپنا خواب اپنے بھائیوں کو، وہ تدبیر کریں گے تیرے لیے بری تدبیر کرنا۔ حدیث کہتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استعینوا علی انجاح الجوائح بالکتمان، اپنی جو حاجتیں ہیں نا آپ کی، جو آپ کی مستقبل کی پلاننگ ہے، ان کو چھپا کے رکھو، یعنی اپنی جو حاجتیں ہیں نا وہ آپ اگر پورا کروانا چاہتے ہیں انہیں چھپا لو کو، فَإِنَّ کل ذی نعمہ محسود، کیونکہ ہر جو نعمت والا بندہ ہوتا ہے نا اس کے اوپر حسد حسد کیا جاتا ہے، تو حسد تو ایک چیز ہے نا، کیونکہ یہ خواب واضح ہے اور اس کی تعبیر بھی تمہارے بھائی سمجھ جائیں گے، اگر وہ یہ سمجھ جائیں گے تو تمہارے ساتھ وہ حسد کریں گے، تو لہذا یہ بات لوگوں کو نہ بتاؤ۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں کوئی بات رہ ہی نہیں سکتی ان سے، وہ جب تک کسی کو بتا نہیں دیتے تو اپنا ہی نقصان کرتے ہیں نا۔ جو آپ کی مستقبل کی پلاننگ ہے، کل کو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ خفیہ طور پہ اس کی پلاننگ کرتے رہیں، ہاں کسی سے مشورہ بھی لے لیں اچھے بندے سے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے نا کوئی بندہ آپ سے حسد کا شکار ہے، اس کو وہ بات بطور خاص نہ بتائیں، کیونکہ حاسد بندے کا جو حسد ہے نا وہ بہت زیادہ پریشان کرتا ہے۔ تو حضرت یعقوب نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بھائیوں کو نہیں بتاؤ، وہ تیرے خلاف پھر چال چلیں گے۔ تو ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان جو ہے نا انسان کے لیے کھلا دشمن ہے، یہ نہیں کہا کہ تیرے بھائی دشمن ہے، بلکہ کہا کہ شیطان جو ہے نا وہ اصل دشمن ہے، وہ تیرے بھائیوں کو ورغلائے گا اور پھر معاملہ کوئی خطرناک ہو جائے گا۔ تو لہذا شیطان کی تدبیر، شیطان کی چال اور آپ کے بھائیوں کی تدبیر سے بچنے کے لیے تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اور اسی طرح تجھے برگزیدہ کرے گا تیرا رب۔ باپ چونکہ نبی تھے نا تو خواب سے ہی باپ کو سمجھ آ گئی کہ اللہ نے اس کو نبی بنانا ہے، تو کہا کہ تیرا رب تجھے برگزیدہ کرے گا، وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے سنائے گا، سکھائے گا خواب کی تعبیر بیان کرنا، باتوں کی حقیقت۔ وَيُعَلِّمُ وَيُتِمُّ نعمتہ علیک، اور تیرے اوپر اپنی نعمت پوری کرے گا، یعنی تجھے اللہ اپنا نبی بنائے گا، اور آل یعقوب پر بھی، جیسے اس نے پورا کیا تھا تیرے باپ دادا پر، اس سے پہلے ابراہیم پر، اسحاق پر، یعنی جیسے اللہ نے ابراہیم اسحاق کو نبی بنایا نا، ویسے ہی اللہ رب العالمین یہ معاملہ ہمارے ساتھ بھی کریں گے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک آپ کا رب بہت زیادہ علم رکھنے والا، خوب جاننے والا ہے۔ لقد کان فی یوسف، یقیناً تھیں یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں، آیات للسائلین، نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے۔ یہ سوال کرنے والوں والی کیا بات ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا کچھ یہودی آئے اور یہودیوں نے آ کے سوال کیا، کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کا جو وطن تھا وہ تو مصر تھا، ابراہیم علیہ السلام کا وطن تو شام تھا، تو پھر ان کی جو آل اولاد ہے وہ مصر کے اندر کیسے چلی گئی؟ یعنی ان کا اصل علاقہ کیا تھا؟ شام، تو چلتے چلتے جو ان کی اولاد ہے وہ مصر میں کیسے پہنچ گئی؟ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، اس میں بتایا کہ وہ کیسے وہاں سے نکلے، پھر کنویں میں گئے اور پھر کنویں سے وہ مصر میں چلے گئے۔ تو یہ ایک ساری ترتیب اللہ رب العالمین نے یہاں پہ، وہ ایک یہودی کے اعتراض کرنے پہ اور اس کے سوال کرنے پہ، اللہ نے اس سوال کا جواب ہی نہیں بتایا، بلکہ اس میں جتنی بھی باتیں تھیں اور جتنے واقعات تھی، ساری تفصیل اللہ رب العالمین نے یہاں پہ بیان کر دی۔ اس قالو لیوسف، جب انہوں نے کہا یوسف و اخوہ، اور اس کا بھائی، یعنی یوسف علیہ السلام کا چھوٹا بھائی، یہ لوگوں کی باتیں ہیں کہ اس کا نام بنیامین تھا، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا کیا نام تھا۔ احب الی ابینا، زیادہ پیارے ہیں ہمارے باپ کو ہم سے، ونحن عصبہ، حالانکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں،
حسد یہاں سے شروع ہو گیا کہ یہ زیادہ باپ کے لاڈلے ہیں جبکہ ہم زیادہ لوگ ہیں۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ان کی ماں مختلف تھی۔ ان ابانا لفی ضلال میں، بے شک ہمارا جو باپ ہے نا وہ واضح غلطی میں ہے۔ یعنی یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ بچے کہتے ہیں کہ ہمارا باپ غلطی میں۔ آج بھی بہت سے بچے نہیں کہتے اپنے باپ سے کہ باپ تمہیں نہیں پتا، اصل میں تم پرانے زمانے کے ہو، ہم نئے زمانے کے ہیں نا، ہمیں پتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے۔ تو وہ بھی ایسے ہی بیٹے تھے کہ اپنے باپ سے کہنے لگے کہ تیرے سے غلطی ہو گئی ہے، تو غلط راستے پر ہے، ہم صحیح ہیں۔ اور وہ پھر آپس میں انہوں نے طے کیا کہ اقتلوا یوسفا، کہ ابھی طرحوہ اردن یخر لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین، تم قتل کر دو یوسف کو۔ حاسد جو ہوتا ہے نا، اس کی انتہا قتل ہوتی ہے، تو کہا کہ قتل ہی کر دو یا اس کو پھینک دو کسی ایسی زمین میں کہ خالی ہو جائے تمہارے لیے چہرہ تمہارے باپ کا۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اور تم ہو جانا اس کے بعد نیک۔ اچھا، یہ جتنے بھی بندے گندے تھے اور خطرناک تھے، یہاں تک کہ قاتل بننے کے چکروں میں تھے، لیکن ایک احساس ان کے اندر موجود تھا کہ غلطی کرنے کے بعد اچھا کام کرنا ہے۔ ہم غلطی کرتے ہیں ڈٹائی سے اور اس کے بعد اچھا کام بھی نہیں کرتے، ہم ان سے زیادہ خطرناک ہو گئے نا۔ انہوں نے کہا کہ قتل کر دو اور اس کے بعد اچھے اچھے کام کر کے اللہ کے مقرب بندے بن جائیں گے۔ قال قائل منہم، کہا ان میں سے کہنے والے نے، لا تقتلوا یوسف، تم یوسف کو قتل نہیں کرو، چونکہ باپ تو ایک تھا نا، تو جو ایک فطری محبت ہوتی ہے نا بھائی کے ساتھ وہ غالب آ گئی۔ کہا کہ جب قتل کی بات ہوئی نا، کہا قتل نہیں کرو، بلکہ چونکہ ہمارا باپ ایک ہے تو ہمارا بھائی، تو ہم اس کے ساتھ برا کرنا چاہ رہے ہیں لیکن قتل کرنا اچھا کام نہیں ہے۔ وہ ایک انسانی رشتہ ہوتا ہے نا باپ یعنی بھائی بھائی کا، وہ غالب آ گیا۔ کہا کہ تم اس کو کسی اندھے کنویں میں پھینک دو، یعنی جو بند ہو، جہاں کوئی لوگ آنے جانے والے نہ ہو۔ یلتقط بعض السیارہ، کوئی مسافر آئے اور اس کو اٹھا لے، ان کنتم فاعلین، اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو نا تو یہ کام کر لو۔ قالو، انہوں نے کہا، یا بانا، ہے ہمارے باپ، مالک لا تأمنا، کیا وجہ ہے کہ تو نہیں امین سمجھتا تو ہمیں، یعنی تم ہمارے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتے یوسف کے بارے میں، ہر وقت اس کو اپنے پاس رکھتے ہو، کسی کے ساتھ جانے نہیں دیتے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، بے شک ہم تو بڑے خیر خواہ اس کے، ارسلوا معنا، ہمارے ساتھ اس کو بھیجیں، غدن، کل وہ کھیلے کھائے کھیلے کودے اور ہم اس کے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ قال، یعقوب نے کہا، انی لیحزننی، بے شک مجھے رنج میں ڈالتی ہے یہ بات کہ تم اسے ساتھ لے کے جاؤ، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ وَأَخَافُ، میں ڈرتا ہوں کہ ان یاکلہ الذئب، کہ اسے کھا جائے بھیڑیا۔ اچھا، لوگوں کی باتیں بھی بڑی عجیب ہیں اور ایسی ایسی دلیلیں نکالتے ہیں کہ انسان سر پکڑ کے بیٹھ جائے۔ اچھا، یہ ایک بڑی مضبوط دلیل ہے لوگوں کے پاس کہ یعقوب غیب جانتے تھے۔ یعقوب نے کہا کہ تم اگر اس کو لے جاؤ گے نا تو اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، اور واقعی اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یعقوب غیب جانتے تھے۔ بھائی اللہ کے بندو، اگر یہاں سے یہ دلیل نکل ہی جاتی ہے، اگر کوئی نکالنا ہی چاہے کہ اس سے غیب جانتے ہیں، تو پھر بھائی بہت بڑا اعتراض یعقوب کے اوپر ہوتا ہے علیہ الصلاۃ والسلام کے اوپر، کہ یہ نہیں پتا چل سکا کہ میرا بیٹا کنویں میں داخل کر دیا گیا ہے، یہ نہیں پتا چل سکا کہ میرا بیٹا قتل نہیں ہوا۔ اگر وہ غیب ہی جانتے تھے تو کم از کم یہ تو معلوم کروا لیتے نا کہ میرا بیٹا قتل نہیں ہوا۔ یہ دلیل نکال لی کہ انہوں نے پہلے سے کہہ دیا تھا کہ اس کو بھیڑیا کھا جائے گا، تو بھیڑیے نے بھی تو نہیں کھایا نا، یہاں سے بھی یہ دلیل نہیں نکلتی۔ وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، اور تم اس سے غافل ہو۔ قالوا، نے کہا، لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ، اگر اسے بھیڑیا ہی کھا جائے، ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، پھر تو ہم خسارہ پانے والے ہو جائیں گے، یعنی اتنے سارے بھائی اپنے چھوٹے بھائی کی حفاظت نہیں کر سکے، ہم سے خطرناک اور ہم سے گھاٹے میں خسارے میں بندہ کون ہو سکتا ہے۔ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ، تو سمجھ یہ آتی ہے کہ اس بات پہ حضرت یعقوب نے ان کے اوپر یقین کر لیا اور کہا کہ تم میرے بیٹے کو ساتھ لے جاؤ۔ جب وہ لے گئے، وَأَجْمَعُوا، اور انہوں نے عزم کیا کہ يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، کہ انہیں کنویں کی تہ گہرائی میں پھینک دیں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ، تو ہم نے وحی کی اس کی طرف کہ انہیں ضرور خبر دے گا ان کے اس کام کی، جبکہ وہ لاشعور تھے، یعنی سمجھتے نہیں تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو وہ سمجھ نہیں رہے تھے نا، ایک وقت آئے گا ہم ان کو ضرور بتائیں گے کہ کیا تم نے اس کے ساتھ کیا اور کیا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، اور وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے، شام کو روتے ہوئے آئے۔ قالوا، نے کہا، یا ابانا، اے ہمارے باپ، انا ذهبنا نستبق، ہم آگے چلے گئے تھے دوڑ کے مقابلے میں، وترکنا یوسف عند متاعنا، اور یوسف کو اپنے ساز و سامان کے پاس چھوڑا، فاکلہ الذئب، تو اسے بھیڑیا کھا گیا، وما انت بمؤمن،
کہا کہ تو ہمارے اوپر ایمان لانے والا نہیں ہے، تو یقین نہیں کرے گا اگرچہ ہم سچے بھی ہوں۔ یعنی پہلے سے ہی نا یہ بلیک میلنگ کا ایک انداز ہوتا ہے، بلیک میلنگ، کہ ہم جو مرضی کر لیں، تو نے تو بات نہیں ماننی لیکن ہم تمہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم گئے تھے آگے تو اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ وجاءوا علی قمیصہ، لائے اس کی قمیض جس کے اوپر خون لگا ہوا تھا۔ قال یعقوب نے کہا کہ حقیقت یہ نہیں ہے، بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ بنا لی ہے تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے ایک بات۔ اللہ نے اپنے نبی کو ایک بصیرت دی ہوتی ہے، بصیرت یہ تھی کہ وہ جو لے کے آئے جو ایک اس کی قمیض تھی اور اس کے اوپر ایک خون کے نشان تھے۔ اب یہ لوگوں کی باتیں ہیں، واعظین کی باتیں ہیں کہ یعقوب نے کہا کہ وہ بڑا سمجھدار بھیڑیا تھا جس نے یعقوب کو، میرے بیٹے یوسف کو اندر سے نکال لیا اور کہیں سے اس کو نقصان بھی نہیں، یعنی یوسف کو نقصان پہنچا دیا جبکہ اس کی جو قمیض ہے وہ صحیح سالم ہے۔ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ یعقوب نے کوئی ایسی بات کی یا ایسی بات نہیں کی، بلکہ یہ کہا کہ تمہاری باتوں میں صداقت نہیں نظر آتی، تم نے اپنی طرف سے ایک کہانی گھڑ لی ہے، لہذا میں جزا فضا نہیں کروں گا، میں واویلا نہیں کروں گا، صبر جمیل، صبر ہی بہترین ہے، واللہ المستعان علی ما تصفون، اور اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے اس پر جو تم بیان کرتے ہو۔ وجاءت سیارۃ، اور آیا ایک قافلہ، فارسلوا واردہم، تو انہوں نے بھیجا اپنا پانی لانے والا، فادلی دلوا، تو اس نے لٹکایا اپنا ڈول، تو جب اس نے نیچے دیکھا نا کہ پانی کو نکالوں گا، قالا، اس نے کہا یا بشرا ھذا غلام، اوے خوشخبری، یہ تو ایک لڑکا ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے اسے چھپا لیا پونجی سمجھ کر کے۔ یعقوب حضرت یوسف کو انہوں نے نکالا اور اپنے سامان میں چھپا لیا اور اس کو اپنا غلام بنا لیا، اپنا سامان سمجھ کے، پونجی سمجھ کے، مال تجارت سمجھ کے۔ واللہ علیم ما یعملون، اللہ خوب جانتا تھا جو بھی وہ کر رہے تھے۔ وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ، اور انہوں نے حضرت یوسف کو بیچ دیا ناقص قیمت کے بدلے۔ آپ کو پتہ ہے جو چور ہوتا ہے نا، چور، وہ 1 لاکھ روپے کی چیز چوری کرتا ہے اور 5,000 روپے کی جا کے سیل کر دیتا ہے، چونکہ وہ اس کی ہے ہی نہیں، وہ یہ سمجھتا ہے اس میں جتنے پیسے بھی مل جائیں گے نا وہ غنیمت ہی ہے۔ تو حضرت یوسف ایک شخصیت تھے اور ایک نبی کے بیٹے تھے، اللہ نے ان کو نبی بنانا تھا، وہ تو ایک ہیرا تھے، تو اس اعتبار سے جو ان کی قیمت لگائی گئی وہ انتہائی تھوڑی تھی، بس انہوں نے سوچا کہ کسی طریقے سے اس کو اپنے ہاں نکالتے ہیں، دراہم معدودہ، گنتی کے چند درہموں میں۔ اس کا مطلب جو موجودہ اس زمانے میں جو غلام ہوتے تھے نا، ان غلاموں سے بھی بہت تھوڑی قیمت میں انہوں نے بیچ دیا۔ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور وہ اس سے بے رغبتی کرنے والے تھے، انہیں حضرت یوسف میں کوئی رغبت نہیں تھی۔ وقال الذي اشتراه، اور کہا اس نے جس نے اس یوسف کو خریدا تھا مصر میں اپنی بیوی سے، کہ اچھا کر اس کا ٹھکانہ، امید ہے کہ وہ ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ کہا یہ جب تک اس کا بیٹا نہیں تھا تو اس نے سوچا کہ یہ بیٹا بڑا خوبصورت ہے، اس کو اپنا حقیقی بیٹا ہی بنا لیتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے قوت دی موسیٰ کو زمین میں، ہمیں جگہ دی تاکہ ہم اسے سکھائیں تعبیر کرنا باتوں کی، واللہ غالب علی امری، اور اللہ غالب ہے اپنے ہر کام پر، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ ولما بلغ شدہ، جب پہنچا یوسف اپنی جوانی کو، ہم نے اسے حکم دیا، علم دیا، حکم سے مراد بادشاہت اور علم، اور اسی طریقے سے ہم جزا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ وراودت التی هو فی بیتها، اور اس کو پھسلایا اس عورت نے جو یوسف یعنی جس کے گھر میں تھا۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس کا نام زلیخا تھا، یہ بات بھی کوئی نہیں ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کا نام کیا تھا۔ عن نفسه، اس کے نفس سے، وغلقت الابواب، اور دروازے اس عورت نے سارے کے سارے دروازے بند کر دیے، ہمیں نہیں پتا کہ وہ دروازے کتنے تھے، یہ لوگوں نے اپنی طرف سے کہا کہ وہ اتنے دروازے تھے، 20 تھے، 30 تھے، 40 دروازے تھے، ہمیں نہیں پتا کتنے دروازے تھے۔ وقالت حیت لک، اور اس نے کہا کہ لو لو آ جاؤ، یعنی میرے پاس آ جاؤ، دعوت برائی دی۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، انہ ربی احسن مثوایا، میرا آقا اس نے اچھا کیا ہے میرا ٹھکانہ۔ رب سے مراد یہاں پہ دو باتیں، یا تو یہ کہ میرا رب اللہ ہے اور اس نے مجھے ایک اچھا منصب عطا کیا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گا، اور دوسرا اس کا مطلب میرا آقا یعنی جو عزیز مصر ہے، یعنی میرا آقا جو میرا مالک ہے وہ اچھا ہے، اس نے مجھے اچھا پروٹوکول دیا ہوا ہے، تو میں اس کی عزت میں خیانت کیوں کروں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ انہ لا یفلح الظالمون، اور ساتھ کہا کہ ظالم فلاح نہیں پاتے۔ یہ حضرت یوسف نے ایک پیشین گوئی کر دی تھی کہ تم ظالم ہو اس وقت اور تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گی، اور حقیقت میں ایسا ہی ہوا کہ وہ جو امراۃ العزیز تھی وہ اپنے اس کام میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور البتہ تحقیق ارادہ کی اس عورت نے اس یوسف کا، وَهَمَّ بِهَا، اور وہ بھی ارادہ کر لیتا اس کا، اگر نہ ہوتی یہ بات
کہ ارآ برہان ربی ہی، کہ دیکھ لی تھی اس یوسف نے اپنے رب کی طرف سے دلیل، اس نے ارادہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ رب العالمین کی طرف سے خاص مدد ہوئی کہ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اس برے فعل کا ارادہ نہیں کیا، اور اسی طرح ہم پھیر دیں گے اس سے برائی اور بے حیائی، انہ من عباد المخلصین، بے شک یوسف ہمارے خالص بندوں میں سے تھا۔ واستبق الباب، اور وہ دونوں دوڑے دروازے کو، وغلقت وقدت قمیصہ، اور پھاڑ دی اس عورت نے حضرت یوسف کی قمیص پیچھے سے، وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اور پایا دونوں کو اس کے خاوند کو نزدیک دروازے کے، اور دونوں بھاگ رہے تھے۔ تو دروازہ جیسے ہی حضرت یوسف نے کھولا تو سامنے ہی اس بیوی کا خاوند کھڑا تھا۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک، تو اس عورت نے کہا کیا سزا ہے اس کی جو ارادہ کرے تیری بیوی کے ساتھ برائی کا۔ یہ عورت بڑی چالاک تھی، اور اس کا جو دماغ تھا نا شیطان کی طرح تیز، اور اس نے فوری طور پر پینترا بدلا، دیکھیں خود دعوت برائی دے رہی اور سامنے اس کا خامد آ گیا، فوراً اس کے دماغ نے کام کیا اور فوراً اپنے خامد سے سوال کیا کہ بتاؤ، جو بندہ تیری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، بتاؤ اس کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ اللہ ان یسجن، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا اسے دردناک عذاب دیا جائے۔ یہ نہیں کہا کہ اسے قتل کرنا چاہیے، کیوں؟ قتل تو کرنا چاہتی نہیں تھی، وہ تو چاہتی تھی قید میں جائے تاکہ یہ کسی طریقے سے میرے قابو میں آ سکے۔ اگر وہ اس سے واقعی اتنی نفرت کر رہی تھی تو کہتی نا کہ اس کو قتل کر دو، یہ تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کر رہا ہے، لیکن اس نے کہا کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے۔ قال یوسف نے کہا ہی راودتنی عن نفسی، اس نے ورغلایا میرے نفس سے، وشہید شاہد من اہلیہا، اور گواہی دی ایک شاہد نے اس عورت کے خاندان میں سے۔ لوگوں نے کہا کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا اور وہ بولا، اس نے کہا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ اس عورت کے خاندان میں سے ایک وہ سمجھدار آدمی تھا، اس نے گواہی دی، اور اس نے ایک بڑی معقول بات کی، اس نے کہا ان کا نا قمیص قد من قبل، اگر قمیص پھٹی ہوئی ہے آگے سے تو وہ عورت سچی ہے اور وہ یوسف جھوٹوں میں سے ہے، اگر قمیص پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے تو عورت جھوٹی ہے، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام سچوں میں سے ہے۔ فلما رأى قمیصہ، جب دیکھی عزیز مصر نے قمیض اس کی تو وہ پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے، تو اس نے کہا کہ انہ من کیدکن، عورتوں سے کہا کہ یہ تمہارے مکر اور فریب سے ہے۔ یہیں پہ بات ختم ہو جانی چاہیے تھی اور اس سے طول پکڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، ایک فیصلہ ہو گیا۔ عزیز مصر بھی سمجھ گیا کہ بیوی میری غلط ہے اور یہ یوسف صحیح ہے، اور معاملہ یہاں پہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، لیکن یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ ان کیدکن عظیم، اور اس نے کہا کہ عورتوں تمہارا جو مکر ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یوسف اعرض عن ھذا، اے یوسف تو درگزر کر اس بات سے۔ یوسف سے کہا کہ تم صحیح ہو، تم اس بات کی سے درگزر کرو، اور اپنی بیوی سے کہا کہ تم استغفار کرو اپنے گناہوں کی، بے شک تو خطا کاروں میں سے ہے۔ تو یہاں پہ تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز، اور کہا عورتوں نے شہر میں عزیز مصر کی بیوی سے، تراود فتاها عن نفسه، کہ تو ورغلاتی ہے اپنے غلام کو اپنے نفس سے، قد شغفها حبا، تحقیق گھر کر گئی ہے اس کے دل میں یوسف کی محبت، انا لنراها فی ضلال مبین، بے شک ہم اسے دیکھتے ہیں واضح گمراہی میں۔ لوگوں نے کہا کہ یہ بیوی کیسی ہے کہ ایک غلام کی عاشق بن گئی، یعنی اپنے غلام کو دل دے بیٹھی ہے، یہ ایک بڑی عجیب بات ہے۔ فلما سمعت بمکرہن، پھر جب سنا اس عزیز مصر کی بیوی نے ان کی ملامت کو، ارسلت الیہن، تو بھیجا ان کی طرف ایک دعوت بلانے والے کو، واعتدت لہن متکئا، اور تیار کی ان کے لیے نشستیں، وآتت کل واحدۃ منہن سکینہ، اور اس نے دی ہر عورت کو ان میں سے ایک چھری، اور حضرت یوسف سے کہا کہ اخرج علیہن، تو نکل ان کے اوپر۔ فلما رأینہ، پھر جب حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام ان عورتوں کے پاس سے گزرے اور انہوں نے اس عورت کو، حضرت یوسف کو دیکھا، اکبر نہ ہو، تو انہوں نے اس کو بہت بڑا جانا، وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھ کاٹ دیے، وقلنا، کہا کہ حاش للہ، اللہ کے پناہ، ما ھذا بشرا، یہ تو کوئی بشر نہیں ہے بلکہ یہ ایک معزز فرشتہ ہے۔ عورتوں نے ہاتھ کیوں کاٹے تھے؟ لوگوں نے یہاں پہ بھی بہت غلط باتیں ذکر کی، بعض مفسرین نے بھی ایسی باتیں ذکر کی۔ اصل وجہ کیا ہے؟ ہاتھ اس لیے کاٹے تھے کہ حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام خوبصورت تھے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کا آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا تھا۔ یہ جتنی بھی عورتیں تھیں نا، جتنی بھی عورتیں تھیں، حضرت یوسف کو دیکھتے ہی انہوں نے ہر کسی نے حضرت یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی اور اپنی طرف حضرت یوسف کو دعوت دی، اور ہر عورت یہ چاہتی تھی کہ یوسف میری طرف دیکھیں، اور اپنے ہاتھ کاٹے۔ جیسے آج بھی بہت سے عاشق ہوتے ہیں نا،
اب وہ اپنے ہاتھوں سے خون نکال کے، کٹ لگا کے، خون نکال کے لیٹر لکھے جاتے ہیں، یہ معاملہ بہت پرانا ہے۔ تو وہ انہوں نے کٹ لگائے تاکہ یوسف ہماری طرف دیکھیں اور کسی طریقے سے ہماری طرف دیکھ لیں، لیکن یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی نظر تک نہیں اٹھائی، نظر تک نہیں اٹھائی۔ اور پھر ان عورتوں نے یہ کہہ دیا کہ حاشا للہ، ہی اللہ کی پناہ، یہ تو کوئی بشر ہے، یہ کوئی بشر نہیں بلکہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ تو نظر اٹھا کے دیکھتا ہی نہیں۔ تو یہ عورت جو ہے امراۃ العزیز، اصل میں یہی عورت غلط ہے، جو یوسف ہم میں سے کسی عورت کی طرف دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو وہ اس بوڑھی عورت کی طرف تو نہیں دیکھے گا۔ قالت فذلکن، تو اس عورت نے کہا کہ یہ ہے کہ تم نے ملامت کی اس کے بارے میں، کہا کہ یہ اتنا خوبصورت ہے، میں نے ہی اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی تھی، اور تم بھی تو اس کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کر رہی ہو، لہذا تمہارا یہ کہنا کہ غلام ہے، یہ صرف غلام نہیں بلکہ انتہائی خوبصورت آدمی ہے، تو یہ وہ معاملہ ہے کہ تم مجھے اس کی طرح ملامت کر رہی تھی۔ وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، اور اندر کھاتے کہا کہ میں نے ہی اس کو ورغلایا تھا اس کے نفس سے، فَاسْتَعْصَمَ، تو اس نے اپنے آپ کو بچا لیا۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا أَمْرُهُ، اور اگر البتہ نہ اس نے کیا جو میں اسے حکم دیتی ہوں، تو ضرور قید کیا جائے گا اسے۔ اور ساتھ یہ کہہ دیا کہ میں ابھی بھی اپنی اس دعوت سے باز نہیں ہوں، میں ہمیشہ اس کو دعوت دوں گی، یہ اگر میری بات نہیں مانے گا میں اس کو قید میں بھیجوں گی، ولا یکون من الصاغرین، اور وہ بے عزت لوگوں میں سے ہو جائے گا۔ قال یوسف نے کہا ربی اے میرے رب، السجن احب، ایک طرف یہ عورتیں ساری کی ساری دعوتیں برائی دینے والی، اور ایک طرف قید ہے، لہذا میں قید کو پسند کرتا ہوں، مما اس سے یدعوننی الیہ، جس کی طرف یہ عورتیں مجھے دعوت دیتی ہیں۔ تو یہ کہنا کہ اکیلی وہ امراۃ العزیز ہی دعوت برائی دیتی تھی، یہ بات غلط ہے، بلکہ اس وقت کی ساری عورتیں حضرت یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو دعوت برائی دیتی تھی۔ یہ جو صیغہ ہے یدعوننی الیہ، وہ ساری مجھے دعوتیں دیتی ہیں۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اگر نہ تو نے پھیرا مجھ سے ان کے مکر کو، ساری کی ساری عورتوں کے مکر کو، تو میں ہو جاؤں گا ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فاستجاب له ربه، تو چنانچہ دعا قبول کی اس کے لیے اس کے رب نے، پھیر دیا اس یوسف سے ان کی مکر کو، بے شک وہ بہت زیادہ سننے والا جانے والا ہے۔ ثم بدا لهم، پھر ان کے لیے ظاہر ہوا اس کے بعد جو انہوں نے دیکھا نشانیوں کو، کہ بہر صورت قید کریں گے وہ اس یوسف علیہ الصلاۃ والسلام کو کچھ دیر تک۔ لوگوں نے، وہ بادشاہ نے سوچا کہ سارے بندے میری بیوی کو غلط کہتے ہیں، تو یہ الزام یوسف کے اوپر لگا کے یوسف کو قید میں ڈال دیتے ہیں، تاکہ لوگوں کو ہو کہ یوسف ہی غلط تھا۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَانِ، یوسف علیہ الصلاۃ والسلام وہاں پہ تھے، تو داخل ہوئے اس کے ساتھ قید خانے میں دو نوجوان، ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں اٹھا رہا ہوں اپنے سر کے اوپر روٹی، تأکل الطیر منہ، تو اس سے پرندے کھا رہے ہیں، ہمیں اس کی تعبیر بتا، ہم تمہیں نیکی کرنے والا گمان کرتے ہیں۔ یوسف علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا کہ تمہارے پاس کھانا نہیں، تم دونوں کے پاس تم دیے جاؤ گے، مگر میں تمہیں اس کی تعبیر بتا دوں گا قبل اس کے کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ وہ بندہ روٹی لینے کے لیے گیا تھا نا، وہ تمہارے پاس آئے گا نا، اس سے پہلے پہلے میں تمہیں تعبیر بتا دوں گا۔ پھر کہا کہ جو میرے پاس خواب کی تعبیر کا علم ہے نا، یہ مما علمنی ربی، یہ ان چیزوں میں سے ہے جو اللہ نے مجھے سکھائی ہیں، اور میں نے چھوڑ دیا اپنی قوم کے دین کا، جو ایمان نہیں لاتے اللہ پر، آخرت پر، اور وہ کافر ہیں، اور میں نے پیروی کی اپنے باپ دادا کے دین کی، ابراہیم، اسحاق، یعقوب کی۔ ماں کاننا، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ شریک بنائے کسی کو۔ جو موحد ہوتا ہے نا، وہ جیل کے اندر بھی موقع ملے تو وہ دعوت توحید ہی دیتا ہے۔ ذالک من فضل اللہ، یہ اللہ کے فضل سے ہے ہمارے اوپر اور لوگوں پر، لیکن زیادہ تر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، کیا متفرق رب، یعنی الگ الگ رب، زمین کا رب الگ ہے، ہواؤں کا رب الگ ہے، یہ زیادہ بہتر ہے، یا ایک اللہ غالب بہتر ہے؟ نہیں، تم عبادت کرتے اللہ کے سوا جن ناموں کی، وہ تم نے خود سے نام رکھ لیے ہیں، تم نے، تمہارے باپ دادا نے، اللہ نے اس کی کوئی دلیل لازم نہیں کی، نہیں ہے حکم مگر اللہ ہی کا، اس نے حکم دیا ہے کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، ذالک الدین القیم، سیدھا دین ہے، اور زیادہ تر لوگ علم نہیں رکھتے۔ یا صاحب السجن، یا میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، جو تم دونوں میں سے پہلا ہے نا، جو اپنے مالک کو شراب پلائے گا، اور دوسرا جو ہے اس کو سولی دی جائے گی، فتأکل الطیر من رأسہ، تو کھائیں گے پرندے اس کے سر سے، قضی الامر، فیصلہ کر دیا گیا اس معاملے کا، الذی فی تستفتیان، جس میں تم دونوں میرے سے سوال کرتے ہو، وقال الذی ظن انہ ناج منہما، اور کہا اس کو جس سے گمان کیا تھا کہ وہ نجات پانے والا ان میں سے، اور کہا کہ تم میری اس خواب کی تعبیر کی وجہ سے تم یہاں سے نکل جاؤ گے، دوبارہ سے بادشاہ کے جا کے ساقی بن جاؤ گے، بادشاہ کو پاس جاؤ گے نا، تو اذکرنی عند ربک، اپنے مالک کے پاس جا کے میرا بھی ذکر کرنا،
کہ مجھے یوسف نے تعبیر بتائی تھی اور وہ اتنی دیر سے وہاں پہ جیل میں پڑا ہوا ہے، فَأَنْسَاهُ الشَّيْطَانُ، تو اسے بھلا دیا شیطان نے، یعنی شیطان نے بات ہی ذہن سے نکال دی، اپنے مالک کے پاس جا کے ذکر کرنا، فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، تو ٹھہرے یوسف علیہ السلام جیل میں کئی سال۔ یہ کئی سال کتنے ہیں؟ کسی نے کہا وہ 40 سال ٹھہرے، کسی نے کہا 30 سال۔ جتنے بھی سال تھے، یہ جو بز ہوتا ہے نا، یہ 9 سے کم سالوں پر دلالت کرتا ہے، وہ 10 سال نہیں تھے، 10 سے کم سال تھے۔ بہرحال یہ 9 10 سال بھی جیل میں رہنا اور بلا وجہ جیل میں پڑے رہنا، یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی۔ وقال ملک، بادشاہ نے کہا کہ میں خواب دیکھتا ہوں 7 موٹی تازی گائے ہیں جو کھا رہی ہیں انہیں دبلی پتلی، اور 7 بالیاں سبز ہیں اور دوسری خشک ہیں، درباریوں تم مجھے اس کے بارے میں تعبیر بتاؤ اگر تم میں کوئی تعبیر کر سکتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ پریشان خواب ہیں، یہ خیالات ہیں، خواب نہیں ہیں، اور ہم ایسے خوابوں کی تعبیر جاننے والے نہیں ہیں۔ وقال، کہا الذی، وہ جس شخص نے نجات پائی تھی نا ان دونوں قیدیوں میں سے، اسے یاد آ گئی یوسف کی ایک مدت کے بعد، اس نے کہا میں تمہیں اس خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لہذا تم مجھے بھیجو۔ اور یوسف علیہ السلام کے پاس گیا۔ یہاں پہ حضرت یوسف کا بڑا دل دیکھیے، یوسف کے پاس آیا اور کہا کہ یہ خواب کی تعبیر بتاؤ۔ یوسف نے یہ نہیں کہا کہ تم نے جا کے میرا تذکرہ کیوں نہیں کیا، ایسا نہیں کہا، بلکہ یوسف علیہ السلام نے فوری خواب کی تعبیر، یعنی اس کے اس کا کم دل اور یوسف علیہ السلام کی جو وسعت قلبی ہے وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ اے یوسف، اے صدیق، اے سچے، افتنا فی 7 بقرات سمان، ہمیں تعبیر بتا 7 گایوں کی جو موٹی ہیں انہیں کھا رہی ہیں 7 دبلی پتلی گائیں، اور 7 بالیاں سبز اور دوسری خشک ہیں، تاکہ میں لوٹوں لوگوں کی طرف اور وہ جان لے۔ قالا، یوسف نے السلام نے کہا کہ تم کاش کرو گے 7 سال لگاتار، جو تم کاٹو، جو تم چھوڑ دو اسے اس کی بالیوں میں، مگر تھوڑا سا جو تم کھاؤ۔ ثم یأتی من بعد ذلك 7، پھر آئیں گے اس کے بعد 7 سخت سال، کھا جائیں گی ان میں سے قدم تمہن، جو تم نے ذخیرہ کیا تھا، لہن ان کے لیے، مگر تھوڑا سا، مما اس ذخیرے سے جو تم محفوظ رکھو گے۔ ثم یاتی من بعد ذلك عام، پھر آئے گا اس کے بعد 1 سال، اس میں بارشیں دیے جائیں گے لوگ اور اس میں وہ نچوڑیں گے۔ وقال ملک، بادشاہ نے کہا تم لے آؤ میرے پاس۔ فلما جاءہ الرسول، جب اس کے پاس قاصد آیا، بادشاہ نے کہا یہ تم اپنی طرف سے تعبیر نہیں کر رہے، بتاؤ یہ خواب کی تعبیر کس نے کیا؟ پھر کہا کہ وہ یوسف نے کی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا ارجع الی ربک، اس نے کہا یوسف تو لوٹ جا اپنے مالک کی طرف، فاسألہ ما بال النسوۃ اللاتی قطعن ایدیہن، تو ان سے پوچھ کیا حال ہے ان عورتوں کا جنہوں نے کاٹ لیے تھے اپنے ہاتھ۔ ان ربی کیدہن علیم، بے شک میرا رب ان کے مکر کو خوب جاننے والا ہے۔ قال، بادشاہ نے کہا ما خطبن، تمہارا کیا حال ہے؟ اذ راوتن یوسف عن نفسہ، جب تم نے ورغلانا چاہا تھا یوسف کو اس کے نفس سے۔ قلنا، وہ ساری کی ساری عورتوں نے کہا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ما علمنا علیہ من سوء، ہم نے یوسف کے اندر کوئی برائی نہیں دیکھی۔ قالت امرات العزیز، امرات العزیز جو بادشاہ کی بیوی تھے، اس نے کہا الآن حساس الحق کا، اب چونکہ حق جو ہے وہ ظاہر ہو چکا ہے، انا راوتہ عن نفسہ، اب میں آپ کو سیدھی بات بتاتی ہوں کہ میں نے ہی ورغلایا تھا اسے اس کے نفس سے، وانہ لمن الصادقین، اور یوسف البتہ سچوں میں سے تھے۔ ذالک، یہ لیعلم، تاکہ وہ جان لے، انی لم اخنہ بالغیب، اور حضرت یوسف نے کہا کہ یہ میں نے سارا کچھ اس لیے کیا ہے تاکہ خامن جان لے کہ میں نے اس کی پیٹھ پیچھے کوئی خیانت نہیں کی۔ وان اللہ لا یہدی کید الخائنین، اور اللہ نہیں ہدایت دیتا، نہیں چلنے دیتا کبھی بھی خیانت کرنے والوں کے مکر کو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔